पास्ट टू प्रेजेंट के इस नए और बेहद दिलचस्प इल्मी सफ़र में खुश आमदीद। शुक्रिया। आज जिस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू होने जा रही है वो इंसान का शायद सबसे बड़ा और पुरस्कार सवाल है। हाँ, मौत के बाद क्या होता है? सदियों से लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी सवाल का एक बहुत संजीदा और इल्मी जायजा लेंगे। जी। मगर आगे बढ़ने से पहले कुछ अहम वजाहतें करनी ज़रूरी हैं। आज की ये गुफ्तगू रेमंड ए मूडी जूनियर की मशहूर किताब लाइफ आफ्टर लाइफ पर मबनी है। सही। और ये वजाहत बहुत लाजमी है कि इस किताब में मुसन्निफ ने बिल्कुल गैर जानिबदाराना और साइंसी बुनियादों पर तहकीक की है। उन्होंने किसी खास अकायद को फ़रोग नहीं दिया, बल्कि उन लोगों के तजुर्बात जमा किए हैं जो मौत के बिल्कुल करीब जाकर वापस आएं। सही कहा। इस वीडियो या इस इल्मी जायजे का मकसद सिर्फ और सिर्फ किताब के नुकात को एक आसान अंदाज में सुनने वालों तक पहुंचाना है। और हाँ, एक दूसरी छोटी सी वजाहत भी ज़रूरी है। हाँ, वो एआई वाली वजाहत ना। बिल्कुल। ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई हैं। तो इस वजह से तलफ़्फ़ुज़ या जिन्स की शनाख्त में कोई मामूली सी गलती हो सकती है, लेकिन असल तवज्जो तो इस हैरत अंगेज़ इल्मी मवाद पर ही रहनी चाहिए। असल चीज तो कंटेंट है, बिल्कुल। तो पास्ट टू प्रेजेंट चैनल हमेशा कोशिश करता है कि तारीख के गुमशुदा औराक से लेकर फ़लसफ़े की गहराइयों और साइंस के हैरत अंगेज़ करिश्मों तक का सफ़र तय किया जाए। और आज हम इस चैनल पर लाइफ आफ्टर लाइफ के नायाब ख्यालात का एक बड़ा मुनफरिद खुलासा लेकर आए हैं। अगर इल्म, फ़लसफ़ा और कायनात के राज़ों में दिलचस्पी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए और बेल आइकन भी दबाया जाए ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो। और कमेंट्स में अपनी पसंदीदा किताब का नाम जरूर लिखा जाए, क्योंकि हर एक कमेंट इस इल्मी मिशन को आगे बढ़ाने का बड़ा हौसला देता है। तो चलें इस किताब की तरफ आते हैं। लाइफ आफ्टर लाइफ ये किताब 1975 यानी 1975 में शाये हुई थी और इसने मौत के बाद जिंदगी के तस्वुर पर दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी थी। हाँ, और इसमें तकरीबन 100 ऐसे अफराद के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का मुताला पेश किया गया है, यानी एनडीईज। ये वो लोग थे जिन्हें डॉक्टरों ने मेडिकली मुर्दा करार दे दिया था। मतलब उनके दिलों ने धड़कना बंद कर दिया था, फिर वो जिंदा हो गए और उन्होंने हैरान कुन बातें बताईं, जैसे जिस्म से बाहर निकलने का एहसास। एक तारीक सुरंग से गुजरना और रोशन नूर का सामना करना, यहाँ तक कि अपने मरहूम अजीजों से मुलाकात और अपनी पूरी जिंदगी का मुकम्मल जायजा देखने की बातें। वाकई ये सब सुनकर ही इंसान दंग रह जाता है। तो ये इस सीरीज का पहला हिस्सा है। इस हिस्से में हम किताब के पहले 2 चैप्टर्स पर बात करेंगे। चैप्टर 1 जो कि प्रीफेस है, जिसका नाम है द बॉडी ऑफ प्रूफ, और चैप्टर 2 यानी इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है बियॉन्ड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। चलें इसको तफसील से समझते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ की तहकीक का पस मंज़र क्या है? रेमंड मूडी आखिर हैं कौन? रेमंड मूडी 1931 में पैदा हुए और उनकी शख्सियत इसलिए इतनी अहम है क्योंकि उनके पास फ़लसफ़ा यानी फ़िलॉसफ़ी में पीएचडी है और साथ ही साइकियाट्री यानी नफ्सियात में मेडिकल डिग्री भी है। अच्छा, यानी दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, फ़लसफ़ा और नफ्सियात। बिल्कुल। फ़लसफ़ा इंसान को वजूद के गहरे सवालात उठाना सिखाता है और नफ्सियात दिमाग की पेचीदगियों को समझती है। तो इन दोनों के मिलाप ने उन्हें साइंस और रूहानियत को मिलाकर देखने में बड़ी मदद दी। चलें इसको तफसील से समझते हैं और इस किताब के पहले चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर 1 में पॉल पेरी का जिक्र आता है, जिन्होंने इस किताब का दीबाचा लिखा। उनका सफ़र बड़ा दिलचस्प है। हाँ, पॉल पेरी की कहानी वाकई दिलचस्प है। वो पहले इन एनडी तजुर्बात पर बड़ा शक करते थे। उनका ख्याल था कि ये सब महज दिमागी खलल या दवाओं का असर है। यानी हैलुसिनेशंस हैं, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो कहानियां गढ़ रहा है। बिल्कुल, उनका यही मानना था। लेकिन जब उन्होंने मूडी की तहकीक पढ़ी और ख़ास तौर पर उन लोगों के रॉ इंटरव्यूज़ सुने जो क्लिनिकल डेथ से गुजरे थे, तो उनकी सोच मुकम्मल बदल गई। उन्होंने देखा कि मूडी ने कितनी बारीक बीनी से ये बयानात जमा किए हैं। मतलब पेरी को एहसास हुआ कि इतने मुख्तलिफ लोगों की कहानियों में इतनी मुशाबहत ऐसे ही नहीं हो सकती। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी एनडीई असल में क्या होता है? जब उसका मादी वजूद तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगती है वो ये कि
لوگ ان تجربات کو بتانے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے تو اسے تو فوراً سب کو بتانا چاہیے نا۔ اصل میں یہ کتاب 1970s میں لکھی جا رہی تھی۔ اس وقت اور آج بھی کسی حد تک لوگوں کو سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ یا ڈاکٹر انہیں ذہنی مریض نہ سمجھ لیں۔ اوہ ہاں، کہ کہیں لوگ انہیں وہم کا شکار یا پاگل نہ قرار دے دیں۔ بالکل، لوگ ڈرتے تھے کہ اگر وہ ڈاکٹر کو بتائیں گے کہ میں چھت پر تیر رہا تھا تو ڈاکٹر انہیں سیدھا کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس بھیج دے گا۔ اس لیے وہ تب تک خاموش رہتے ہیں جب تک انہیں کوئی سمجھنے والا اور ہمدرد ساتھی نہ مل جائے۔ صحیح بات ہے، مگر اس سب کے بعد جب لوگ واپس آتے ہیں تو ان کی زندگیوں پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ان کا موت کا خوف مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ اس کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ ان تجربات کے بعد لوگوں کے اندر سے موت کا ڈر ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے، اور جب ڈر ختم ہوتا ہے تو ان کی زندگی جینے کا مقصد بالکل بدل جاتا ہے۔ یعنی وہ پیسہ اور سٹیٹس جمع کرنے کی دوڑ سے باہر نکل آتے ہیں۔ بالکل، وہ زندگی کو پیار، ہمدردی اور صرف نئی چیزیں سیکھنے کے مقصد سے جینے لگتے ہیں۔ ان کے لیے انسانی رشتے اور روحانی سکون مادی چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک کمال کی تبدیلی ہے۔ تو اس کتاب میں ریمنڈ موڈی نے انہی لوگوں کے تجربات کی بنیاد پر کچھ مشترکہ خصوصیات نکالی ہیں نا؟ ہاں، ایک میں ایسی 14 یعنی 14 مشترکہ خصوصیات دریافت کیں۔ لوگ چاہے کسی بھی مذہب یا پس منظر سے ہوں، ان کی کہانیوں میں یہ باتیں کامن تھیں۔ تو آج ہم ان 14 میں سے 5 اہم نکات پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ کیا تھا؟ پہلی خصوصیت جسے کتاب میں انیفیبلٹی کہا گیا ہے، یعنی یہ تجربات بیان سے بالکل باہر ہوتے ہیں۔ اسے کسی آسان مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی ایسے شخص کو رنگوں کی وضاحت کرنا جس نے زندگی میں کبھی روشنی نہ دیکھی ہو۔ بالکل صحیح مثال دی۔ ایک نابینا شخص کو اگر سرخ رنگ سمجھانا ہو تو کوئی لفظ کام نہیں آتا۔ ٹھیک اسی طرح انسانی زبان صرف دنیا کے مادی تجربات کے لیے بنی ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ فاصلہ، وقت اور جسم کو بیان کرنے کے لیے ہیں۔ جب جسم کی قید ہی نہیں رہی تو لفظ کہاں سے آئیں گے؟ ہاں، اسی لیے ان روحانی تجربات کو الفاظ میں ڈھالنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو محسوس کر رہے تھے اس کے لیے دنیا کی کسی ڈکشنری میں لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ چلیں دوسری خصوصیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب ہے، ہیئرنگ دی ڈیتھ اناؤنسمنٹ، یعنی اپنی ہی موت کے اعلان کو سننا۔ یہ بہت سے لوگوں نے رپورٹ کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ مریض کا جسم بیڈ پر بالکل بے حس پڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر اسے مردہ قرار دے چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کا شعور پورا باقاعدہ بیدار ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کو صاف الفاظ میں یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ ہم اسے کھو چکے ہیں یا وقت موت کا اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، جسم کام نہیں کر رہا، دماغ کو خون نہیں جا رہا، لیکن وہ اپنے ارد گرد کی ساری باتیں بالکل ٹھیک ٹھیک سن اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سچ میں سائنس کے لیے ایک بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ آتا ہے، فیلنگ آف پیس، یعنی ایک عجیب سا سکون۔ موت سے پہلے انسان عام طور پر کسی بڑی تکلیف یا درد سے گزر رہا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ لیکن جیسے ہی وہ موت کے قریب پہنچتا ہے وہ سارا درد اور تکلیف اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں، شدید تکلیف کے بعد ایک ناقابل بیان سکون اور خاموشی انہیں گھیر لیتی ہے، جیسے ایک دم سے کسی نے سارا بوجھ اتار دیا ہو۔ موت انہیں سزا نہیں بلکہ ایک رہائی محسوس ہوتی ہے۔ واقعی یہ سن کر موت کا ڈر کچھ کم ضرور ہوتا ہے۔ چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ چوتھی خصوصیت ہے اسٹرینج ساؤنڈز، یعنی اس سفر کے دوران عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا کہ کئی لوگوں نے بتایا کہ انہیں عجیب سی گونج یا شور سنائی دیا، جیسے کوئی تیز ہوا گزر رہی ہو۔ کچھ لوگوں نے اسے گھنٹیوں کی آواز کہا، اور کسی نے کہا کہ یہ ایسی موسیقی تھی جو دنیا میں کبھی نہیں سنی گئی۔ یہ دراصل شعور کے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کی علامت محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی شور کے فوراً بعد پانچویں اور شاید سب سے مشہور خصوصیت سامنے آتی ہے، انٹرنگ اے ڈارک ٹنل، یعنی اچانک ایک تاریک سرنگ میں داخل ہو جانا۔ یہ تجربہ سب سے زیادہ کامن ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے جیسے وہ تیزی سے ایک اندھیری اور تنگ جگہ سے گزر رہے ہیں۔ اسے بھی ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے کوئی ٹرین انتہائی تیزی سے کسی اندھیری سرنگ میں دوڑ رہی ہو
اور اس کے بالکل آخر میں ایک کشش رکھنے والی روشنی کی کرن نظر آ رہی ہو۔ بالکل، اور انسان اس تاریک راستے سے تیزی سے گزر کر اس روشنی کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہو۔ اسے ہم شعور کے ایک دور سے نکل کر نئے دور میں داخل ہونے کے عمل سے جوڑ سکتے ہیں۔ یہ 5 خصوصیات سچ میں انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو آج کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو آج ہم نے موڈی کی تحقیق کا پس منظر سمجھا، NDEs کیا ہوتے ہیں اور لوگ انہیں چھپانے سے کیوں ڈرتے تھے یہ دیکھا، اور پھر ان 14 میں سے 5 اہم خصوصیات پر بات کی۔ یعنی بیان نہ کر پانا، موت کا اعلان سننا، اچانک سکون محسوس کرنا، عجیب آوازیں اور وہ تاریک سرنگ۔ صحیح، یہ تمام تجربات ہمیں ایک بہت اہم پیغام دیتے ہیں۔ یہ سکھاتے ہیں کہ شاید ہمارا شعور صرف اس جسمانی وجود کا محتاج نہیں ہے، کچھ تو ہے جو جسم کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ لیکن یہ صرف اس سیریز کا آغاز تھا۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی زیادہ حیران کن موضوع پر بات کریں گے۔ چیپٹر 3 یعنی شیئرڈ ڈیتھ ایکسپیرینسز اور چیپٹر 4 جس میں ریزن نمبر 1 یعنی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز پر بات ہوگی۔ ہاں، وہاں ہم جانیں گے کہ بعض لوگ جو بالکل صحت مند ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے انسان کی موت کے وقت عجیب تجربات کیوں محسوس کرتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے سننے والوں کو اگلا حصہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور جاتے جاتے ایک بڑا گہرا سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جب انسان کا دل دھڑکنا بند کر دے اور دماغ کام کرنا چھوڑ دے اور اس کے باوجود شعور اتنے واضح مناظر دیکھ رہا ہو، تو کیا واقعی موت زندگی کا اختتام ہے یا صرف ایک نئے اور نامعلوم سفر کا آغاز؟ اس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ ہم باب 3 پر بات کریں گے جو مشترکہ موت کے تجربات یعنی شیئرڈ ڈیتھ ایکسپیرینسز کے بارے میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم باب 4 کو بھی دیکھیں گے جو جسم سے باہر نکلنے کے تجربات یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز پر مبنی ہے۔ مطلب یہ دونوں ابواب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کیسز محض انفرادی کہانیاں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ وہ مستند شواہد ہیں جو شعور اور موت کے حوالے سے ہمارے جو روایتی سائنسی تصورات ہیں نا، ان پر سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم نے پہلے حصے میں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز پر تو کافی بات کی تھی، لیکن باب 3 میں مصنف نے جو شیئرڈ ڈیتھ ایکسپیرینسز کا تصور دیا ہے وہ اس پوری بحث کی نوعیت ہی بدل دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز تو انفرادی ہوتے ہیں نا، وہ صرف اسی شخص کے ساتھ ہوتے ہیں جو موت کے قریب ہو۔ ہاں، لیکن یہاں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مرنے والے شخص کے پاس موجود بالکل صحت مند افراد، چاہے وہ ان کے دوست ہوں، رشتہ دار ہوں یا پھر علاج کرنے والا طبی عملہ ہو، وہ بھی عین اسی وقت بالکل وہی کچھ محسوس کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں جس کا تجربہ مرنے والا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، کیونکہ مطلب یہ ان تجربات کو محض مرنے والے کے دماغ کی آکسیجن کی کمی یا ادویات کے اثرات تک محدود نہیں رہنے دیتا۔ بالکل، اور دیکھیں جب ہم ان کیسز کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ موت کا عمل محض ایک بائیولوجیکل شٹ ڈاؤن نہیں ہے۔ مصنف میں ان عینی شاہدین کے بیانات میں کچھ خاص علامات کی نشاندہی کی ہے۔ اچھا، تو وہ کون سی مخصوص علامات ہیں جو اتنی تواتر کے ساتھ رپورٹ ہوتی ہیں؟ مطلب صحت مند لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ کتاب میں 3 بہت واضح چیزوں کا ذکر ہے جو عینی شاہدین باقاعدگی سے رپورٹ کرتے ہیں۔ پہلی چیز ایک خاص قسم کی روشنی کا مشاہدہ ہے۔ روشنی؟ مطلب کمرے کے بلب جیسی یا سورج کی روشنی جیسی؟ نہیں، یہ طبعی روشنی نہیں ہوتی جو آنکھوں کو چبھے۔ شاہدین بتاتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی لطیف روشنی ہوتی ہے جو اکثر مرنے والے کے جسم سے ابھرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر وہ روشنی پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے؟ ہاں بالکل، اور وہ پورے کمرے کو ایک عجیب سے سکون اور محبت کے احساس سے بھر دیتی ہے۔ یہ تو واقعی غیر معمولی ہے۔ اور دوسری علامت کیا بتائی گئی ہے؟ دوسری چیز جس کا بار بار ذکر ملتا ہے وہ ایک دھند کا ابھرنا ہے۔ دھند؟ ایک اسپتال کے کمرے میں؟ جی ہاں، کئی مستند کیسز میں ڈاکٹرز اور نرسوں نے باقاعدہ رپورٹ کیا کہ انہوں نے موت کے وقت بستر کے اوپر ایک ٹھنڈی اور مخصوص رنگت والی دھند کو اکٹھا ہوتے دیکھا۔ اور کیا وہ دھند بس وہیں ٹھہری رہتی ہے؟ یا نہیں، وہ دھند پھر کمرے میں ایک خاص سمت کی طرف حرکت کرتی ہے۔
جیسے کوئی چیز جسم سے نکل کر جا رہی ہو۔ حیران کن، آپ نے 3 علامات کا ذکر کیا تھا، 2 تو ہو گئی، تیسری کیا ہے؟ تیسری علامت ایک ایسی موسیقی کا سنائی دینا ہے جس کا کوئی مادی ذریعہ کمرے میں موجود نہیں ہوتا۔ مطلب کوئی ریڈیو یا فون نہیں چل رہا ہوتا، لیکن پھر بھی موسیقی سنائی دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ موسیقی اتنی واضح اور دلکش ہوتی ہے کہ وہاں موجود صحت مند افراد اسے واضح طور پر سنتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس کا ان پر کوئی جذباتی اثر بھی ہوتا ہوگا۔ بے شک، اس موسیقی کے اثر سے ان پر ایک روحانی طمانینت طاری ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ تینوں عوامل اس نظریے کو ایک ٹھوس معروضی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی صحت مند لوگوں کا ایک جیسا مشاہدہ کرنا، اسے ہم محض کسی کا انفرادی وہم نہیں کہہ سکتے۔ بالکل، کسی مشترکہ فریب نظر کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا اسے۔ اگر یہ دماغی کیمسٹری کا کھیل ہوتا تو ہر شخص کا تجربہ مختلف ہونا چاہیے تھا۔ صحیح، اور مجھے کتاب کا وہ حصہ بہت دلچسپ لگا جہاں ریمنڈ موڈی نے اپنا ایک بہت ہی ذاتی واقعہ بیان کیا ہے۔ ہاں، ان کی اپنی والدہ کی موت کا واقعہ۔ یہ کتاب کا ایک مرکزی موڑ ہے۔ ایک محقق جو ساری زندگی دوسروں کے ڈیٹا پر انحصار کرتا رہا، جب وہ خود اس تجربے سے براہ راست گزرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہوگا۔ بہت گہرا۔ موڈی اپنی والدہ کے بستر کے پاس موجود تھے اور انہوں نے خود اس مشترکہ موت کے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ کیا انہوں نے بھی روشنی اور وہ سب محسوس کیا؟ جی، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا اپنا شعور بھی اس عبوری سفر میں ان کی والدہ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ ایک سائنسدان کے طور پر جو ہمیشہ شکوک و شبہات کی اینک سے چیزوں کو جانچتا تھا، یہ واقعہ ان کے لیے ایک مکمل پیراڈائم شفٹ تھا۔ مطلب ایک شک کی ذہنیت رکھنے والا انسان بالکل بدل گیا۔ انہوں نے لکھا ہے نا کہ اس واقعے نے ان پر یہ حقیقت آشکار کر دی کہ موت کے بعد بھی کچھ ہے۔ بالکل، اس تجربے نے نہ صرف ان کے اندر موجود موت کے خوف کو مکمل طور پر ختم کر دیا، بلکہ انہیں ایک دائمی سکون بخشا۔ اور اسی سکون نے ان کی تحقیق کی سمت بھی بدل دی۔ ہاں، انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ محض کوئی بائیولوجیکل فینومینا نہیں ہے، بلکہ شعور کا ایک تسلسل ہے جو مادی جسم کی حدود سے باہر بھی قائم رہتا ہے۔ یہ بات ہمیں قدیم فلسفے کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ باب 3 میں قدیم یونانی فلاسفرز کا بھی حوالہ ہے، خاص طور پر سقراط اور افلاطون کا۔ بالکل، مصنف نے اس جدید تحقیق کو تاریخ سے جوڑا ہے۔ تو ہزاروں سال پرانے یہ فلسفیانہ نظریات آج کے ان اسپتالوں کے مشاہدات کے ساتھ کس طرح مطابقت رکھتے ہیں؟ دیکھیں، سقراط اور افلاطون کا فلسفہ انسانی شعور اور روح کے گرد گھومتا ہے۔ ان کا بنیادی استدلال ہی یہ تھا کہ روح اس مادی جسم کی قید سے آزاد ہے۔ یعنی یہ جسم محض ایک عارضی سواری ہے۔ افلاطون کا یہی نظریہ تھا۔ ان کے نزدیک جب موت آتی ہے تو یا تو یہ ایک مکمل خاموشی ہے یا پھر روح کی کسی اور آبادی دنیا کی طرف ہجرت ہے۔ اور افلاطون نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ موت کے بعد کے حقائق کو سمجھنے کے لیے موت کے قریب کے تجربات کا مطالعہ ضروری ہے۔ جی، ان کا ماننا تھا کہ جو لوگ موت کے قریب پہنچ کر واپس آتے ہیں، ان کے تجربات روح کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو دراصل ریمنڈ موڈی کا یہ جو مشترکہ موت کے تجربات کا ڈیٹا ہے، یہ اسی قدیم نظریے کو ایک جدید اور مشاہداتی بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ قدیم فلسفے اور جدید کلینکل مشاہدات کا یہ ملاپ بہت توجہ طلب ہے۔ چلیں اب ہم اس گفتگو کا رخ باب 4 کی طرف موڑتے ہیں، جو جسم سے باہر نکلنے کے تجربات یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز پر مبنی ہے۔ OBEs یعنی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز موت کے قریب کے تجربات کا سب سے حیران کن پہلو ہیں۔ واقعی، مطلب یہ دعویٰ کہ ایک شخص جس کا دل دھڑکنا بند ہو چکا ہے اور طبی لحاظ سے اسے مردہ قرار دیا جا چکا ہے، وہ اپنے ہی جسم کو کسی بیرونی زاویے سے دیکھ رہا ہے، جیسے چھت کے قریب تیرتے ہوئے۔ ہاں، یہ تو میڈیکل سائنس کے بنیادی اصولوں کو سیدھا چیلنج کرتا ہے۔ بالکل کرتا ہے، اور کتاب میں درج کیس سٹڈیز اس بات کا مستند ثبوت ہے۔ اس میں اردن کے شاہ حسین کا کیس بہت نمایاں ہے، ایک ایسا شخص جو اقتدار اور دنیاوی طاقت کے اعلیٰ ترین مقام پر تھا۔ اس کا تجربہ کیسا تھا؟ شاہ حسین کا کیس اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ اس کیفیت میں محسوس ہونے والے جذبات کو بڑی صراحت سے ظاہر کرتا ہے۔ جب انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے جسم سے باہر آ گئے ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اوپر چھت کے قریب تیر رہے ہیں، نیچے ان کا جسم بستر پر پڑا تھا اور طبی عملہ گھبراہٹ میں ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور کیا انہیں کوئی تکلیف یا خوف محسوس ہو رہا تھا؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہیں،
انہیں اپنے مادی جسم یا اپنی بادشاہت سے کوئی لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ کوئی درد تھا اور نہ ہی موت کا کوئی خوف۔ مطلب وہ نیچے سب کو پریشان دیکھ رہے تھے لیکن خود پرسکون تھے؟ بالکل، وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی پریشانی اور گھبراہٹ کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے، لیکن خود ان کی اپنی کیفیت ایک ناقابل بیان اور گہرے سکون کی تھی۔ یہ دنیاوی رشتوں سے بیگانگی تقریباً ہر مستند تجربے میں رپورٹ کی گئی ہے۔ اس حالت میں انسان اپنے مادی جسم کو محض ایک پرانے اور استعمال شدہ لباس کی طرح محسوس کرتا ہے۔ یہ بات کہ ایک حکمران اپنے اقتدار اور اپنے جسم کو یوں بے نیازی سے دیکھے، شعور کی ایک بلند سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن سائنس کی دنیا میں تو اکثر ان باتوں کو فریب نظر کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ جی، سائنس اسے لاشعور کی فنٹیسی سمجھتی ہے۔ لیکن اسی تناظر میں کتاب میں موجود اینڈریا نامی خاتون کا واقعہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ سی ٹی اسکین والا کیس۔ اس میں تو ایسے طبی شواہد شامل ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ بالکل، اینڈریا کا کیس اس تحقیق کا ایک مضبوط ستون ہے۔ سی ٹی اسکین کے دوران جب اچانک اس کی حالت بگڑی اور ڈاکٹروں نے جان بچانے کا عمل شروع کیا تو اس وقت اینڈریا طبی لحاظ سے بالکل بے ہوش تھی نا؟ مکمل طور پر بے ہوش اور غیر فعال۔ لیکن جب وہ واپس آئی تو اس نے نہ صرف اس پورے عمل کو چھت سے نیچے دیکھنے کا دعویٰ کیا بلکہ اس نے طبی آلات کی تفصیلات بھی بتائیں۔ جی، اس نے ان مخصوص طبی آلات کی شکلیں اور رنگ بالکل درست بتائے جو ایمرجنسی کارڈ سے نکالے گئے تھے۔ یہ تو کوئی بے ہوش مریض جان ہی نہیں سکتا۔ اور تو اور اس نے یہ تک بتا دیا کہ کس ڈاکٹر نے کیا مخصوص جملہ کہا تھا، کس نرس نے کون سا آلہ کس ہاتھ سے پکڑا تھا اور ڈی فیبریلیٹر کے پیڈز کو اس کی چھاتی پر کس زاویے سے رکھا گیا تھا۔ کمال ہے، کیا محققین نے ان بیانات کی تصدیق کی تھی؟ ظاہر ہے، جب محققین ان کیسز کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ مریض کے بیانات کو اسپتال کے سخت طبی ریکارڈز اور عملے کی رپورٹ سے کراس چیک کرتے ہیں۔ اینڈریا کے کیس میں یہ تفصیلات 100% درست ثابت ہوئیں۔ یہ تو میڈیکل سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب آنکھیں بند ہوں، دل رکا ہوا ہو اور دماغ کام نہ کر رہا ہو تو کمرے کی اتنی باریک معلومات کیسے مل سکتی ہیں؟ یہی تو وہ بات ہے جو روایتی سائنس کے موجمہ ماڈلز کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے۔ اور اگر پیچیدگی کی بات کریں تو کتاب کا سب سے حیران کن کیس تو اس سرجن کا واقعہ ہے جس نے خود اپنے مریض کے دوران علاج یہ تجربہ کیا۔ اوہ ہاں، سرجن کا کیس۔ یہ واقعہ تو واقعی روایتی سائنس کی بنیادیں ہلا دینے والا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک سرجن اپنے ایک مریض کے ہارٹ اٹیک کو ہینڈل کر رہا ہے۔ وہ مکمل طور پر ہوش میں ہے اور اپنا کام کر رہا ہے۔ جی، وہ جاگ رہا ہے، لیکن اسی دوران اچانک اس کا شعور اس کے جسم سے باہر نکلتا ہے اور وہ صرف اس آپریٹنگ روم تک محدود نہیں رہتا۔ ہاں، اس کا شعور تو ایک بالکل دوسرے اسپتال میں پہنچ جاتا ہے نا؟ بالکل، اس کا شعور اسپتال کی حدود سے نکل کر ایک دوسرے اسپتال جاتا ہے جہاں اس کی بیمار بہن داخل تھی۔ تو کیا وہاں اس نے اپنی بہن سے بات بھی کی؟ سرجن کا شعور وہاں اپنی بہن کے پاس موجود ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک غیر لفظی رابطہ یا گفتگو ہوتی ہے اور پھر وہ واپس اپنے جسم میں آ کر اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ اور بعد میں جب اس نے تصدیق کی تو کیا ہوا؟ جب اس سرجن نے واقعے کی تصدیق کے لیے اس دوسرے اسپتال میں فون کیا تو اسے بتایا گیا کہ عین اسی وقت جب وہ یہ تجربہ کر رہا تھا اس کی بہن کا حقیقت میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ تو ان تمام سائنسی اصولوں کو رد کر دیتا ہے جو فاصلوں اور وقت پر مبنی ہے۔ مطلب زمان و مکان کی قید ہی ختم ہو گئی۔ بالکل، اگر شعور جسم کی قید سے اس حد تک آزاد ہے تو یہ تمام معلومات سائنس کے مادیت پسندانہ نظریے کو سیدھا چیلنج کرتی ہیں، جسے ہم میٹیریلزم کہتے ہیں۔ تو یہ نظریہ اصل میں کہتا کیا ہے اور یہ تجربات اسے غلط کیسے ثابت کرتے ہیں؟ دیکھیں، مادیت پسندانہ نظریہ یا مٹیریلزم یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف مادہ ہے۔ اس نظریے کے تحت ہمارا شعور، ہمارے خیالات اور جذبات صرف دماغ میں موجود خلیوں کا کیمیائی نتیجہ ہیں۔ یعنی جیسے ایک بلب کے ٹوٹ جانے سے روشنی ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل، ان کا ماننا ہے کہ جب دماغ مر جاتا ہے تو شعور بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ او بی ایز اور ایس ڈی ایز ثابت کرتے ہیں کہ شعور اور جسم دو بالکل الگ حقیقتیں ہیں۔ یعنی شعور مادی جسم کا محتاج نہیں ہے، تو پھر دماغ کا کیا کردار ہے؟ یہ تجربات بتاتے ہیں
کہ دماغ شعور کو پیدا نہیں کرتا بلکہ یہ صرف ایک ریسیور یا اینٹینا کی طرح کام کرتا ہے۔ جیسے ٹی وی یا ریڈیو کا اینٹینا؟ جی، جس طرح اینٹینا سگنلز کو پکڑ کر اسکرین پر ظاہر کرتا ہے، دماغ کائنات میں موجود شعور کو اس مادی دنیا میں چینل کرتا ہے۔ جب اینٹینا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سگنل ختم ہو گیا۔ سگنل پوری طرح موجود رہتا ہے، بس وہ اس ڈیوائس پر آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ تشبیہ واقعی بہت سی چیزوں کو واضح کر دیتی ہے۔ شعور کی یہ آزادی میٹیریلزم کے نظریے کی سب سے بڑی تردید ہے۔ ان تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے پرانے سائنسی ماڈلز پر نظر ثانی تو کرنی ہی پڑے گی، اور یہ سب صرف فلسفے تک محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس کے عملی زندگی پر پڑنے والے اثرات بہت گہرے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مشاہدات ہمیں ایک بے چین کر دینے والے اخلاقی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم مان لیں کہ کلینکل ڈیتھ کے دوران یا کومے میں بھی مریض کا شعور پوری طرح بیدار اور ماحول سے باخبر ہوتا ہے، تو اس سے طبی دنیا کی اخلاقی ذمہ داریوں اور ہمارے عمومی رویوں پر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر کوئی بے ہوش مریض کمرے میں ہونے والی ہر گفتگو اور ڈاکٹروں کے رویے کو سن اور محسوس کر سکتا ہے، تو ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے؟ کیا ہم اسپتالوں میں ایسے مریضوں کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں جیسے ان میں مکمل شعور موجود ہے، یا ہم انہیں محض ایک بے جان مادی شے سمجھ لیتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر اس انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے جسے کبھی کسی شدید بیمار انسان کے پاس وقت گزارنا پڑے۔ یہ معلومات ہمیں کمزور ترین حالت میں موجود انسانوں کے ساتھ بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کی دعوت دیتی ہیں۔ بالکل، یہ کتاب ہمیں موت اور زندگی دونوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ علم کی اس جستجو میں ہمارا ساتھ اسی طرح برقرار رہے گا۔ اگلے حصے میں ہم دریافت کریں گے باب 5 قبل از وقت واقعات اور باب 6 بدل دینے والی روشنی۔ آج کی اس نشست کا مقصد ریمنڈ اے موڈی جونیئر کی مشہور زمانہ کتاب لائف آفٹر لائف کے مطالعے کو آگے بڑھانا ہے۔ اور آج کے چیپٹرز واقعی انسانی ذہن کو ہلا دینے والے ہیں۔ ہاں، ہماری تحقیق کا مرکز کتاب کا چیپٹر 5 یعنی ماقبل از وقت واقعات اور چیپٹر 6 یعنی بدل دینے والی روشنی ہے۔ اصل مقصد یہ جاننا ہے کہ کیا موت سے پہلے ہی آنے والے واقعات کی پیشنگوئی واقعی ممکن ہے، اور یہ بھی کہ موت کے قریب پہنچ کر واپس آنے والوں کی زندگی ایک عجیب سی روشنی کے تجربے سے مکمل طور پر کیسے بدل جاتی ہے، جو ان کی پوری شخصیت کو نئے سرے سے تراش دیتی ہے۔ تو چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے اس تجزیے میں ایسی حیرت انگیز معلومات ہیں جو موت اور زندگی کے بارے میں روایتی سوچ کو بالکل بدل دیں گی۔ دیکھیں، جب ہم آنے والے وقت کا پہلے سے احساس ہونے کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ تصور ہی اپنے آپ میں انسانی شعور کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں یہاں تھوڑا اسکیپٹک بنوں گا۔ مطلب آسان الفاظ میں پریکوگنیٹو ایونٹس دراصل کسی نامعلوم یا پیرانارمل ذریعے سے آنے والے وقت کا علم حاصل کرنا ہے۔ جیسے خوابوں میں؟ ہاں، یا کسی اچانک الہام کے ذریعے کسی کی موت کے بارے میں جاننا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ممکن ہے یا یہ محض ذہنی دھوکہ ہے؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ خود مصنف ڈاکٹر ریمنڈ موڈی اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، وہ خود شاکی تھے؟ بالکل، وہ ایک سائنسدان ہیں۔ وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے جب تک کہ ان کے ساتھ ایک ذاتی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ اصل میں مصنف اور ان کی اہلیہ نے اپنی پہلی اولاد کی پیدائش سے پہلے ایک ہی وقت میں ایک جیسے خوفناک خواب دیکھے۔ دونوں نے ایک ہی رات؟ ہاں، ایک ہی رات۔ ان دونوں نے دیکھا کہ ان کے بچے کی موت ہو گئی ہے، یعنی وہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ یہ تو بہت تکلیف دہ ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بعد میں واقعی ان کے بچے کا انتقال اسی طرح ہو گیا۔ اس واقعے نے انہیں اس فینومینا کا ایک سچا یقین رکھنے والا بنا دیا۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی مثال ہے۔ دماغ کا ایک ہی وقت میں دو افراد کو ایک جیسا مستقبل دکھانا، اسے اتفاق کہنا مشکل ہے۔ بالکل، یہ پروبیبلٹی کے حساب سے تقریباً ناممکن ہے۔ اسے سن کر مجھے اوریگون کی اس 7 سالہ بچی کی مثال یاد آتی ہے جو سورسز میں دی گئی ہے۔ ہاں، وہ پاپی والی کہانی۔ صحیح، وہ چھوٹی بچی جسے اچانک یہ احساس ہوا کہ اس کے دادا جنہیں وہ پاپی کہتی تھی وہ گرنے والے ہیں۔
اور اس نے بہت معصومیت سے اپنی ماں سے پوچھا بھی تھا۔ ہاں، اس نے پوچھا کہ جب پاپی گریں گے تو کیا کرنا ہوگا، اور حیرت کی بات دیکھیں، اسی رات ان کے دادا کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ یہ تجربہ اس بات کی واضح نشان نہیں کرتا ہے کہ وقت سے پہلے ملنے والی معلومات ہمیشہ خواب نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض اوقات ایک احساس یا گٹ فیلنگ ہوتی ہے جسے سمجھانا مشکل ہے۔ خاص طور پر بچوں میں، کیونکہ ان کا فلٹر سسٹم ہم بڑوں کی طرح سخت نہیں ہوتا، وہ ایسی چیزوں کو جلدی کیچ کر لیتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مصنف نے ان واقعات کو 6 واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تاکہ ان کا ایک پیٹرن بنایا جا سکے۔ بالکل، پہلی قسم تو وہی ہے جہاں ایک سے زیادہ افراد ایک ہی منظر دیکھتے ہیں۔ جیسے موڈی اور ان کی اہلیہ کا کیس تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہیلوسینیشن نہیں تھا، کیونکہ 2 لوگ ایک ہی ہیلوسینیشن ایک وقت میں نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح کہا۔ پھر دوسری قسم بہت اہم ہے، ایسے مناظر جو مرنے والا نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والے یعنی کیئر گیورز دیکھتے ہیں۔ یہ پوائنٹ اسکیپٹکس کو جواب دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، عام طور پر این ڈی ای کو دواؤں کے اثر یا دماغ میں آکسیجن کی کمی کا نتیجہ کہا جاتا ہے نا؟ ہاں، ڈاکٹرز اکثر یہی دلیل دیتے ہیں۔ لیکن اگر مرنے والے کے پاس بیٹھا ایک بالکل صحت مند انسان جسے نہ دوا دی گئی ہے نہ آکسیجن کی کمی ہے، وہ بھی کمرے میں اس روشنی یا منظر کو دیکھے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ صحیح، یہ تو فزیکل لاجک کے بالکل خلاف ہے۔ پھر تیسری قسم آتی ہے فوت شدہ رشتہ داروں کی شبیہ کا نظر آنا۔ یعنی جب کوئی موت کے قریب ہوتا ہے تو اسے اپنے جا چکے پیارے نظر آنے لگتے ہیں۔ اور چوتھی قسم اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، دور دراز کے علاقوں میں موت کا احساس ہونا، جسے ڈسٹنٹ ایپریشنز کہتے ہیں۔ ہاں، جیسے کوئی شخص کسی دوسرے شہر میں ہے اور اچانک اسے احساس ہو کہ اس کے پیارے کی موت ہو گئی ہے اور بعد میں واقعی وہ وقت ٹھیک ثابت ہو۔ بالکل۔ اور پانچویں قسم ہے وہی وجدان یا گٹ فیلنگ، جو اس 7 سالہ بچی کو محسوس ہوئی تھی۔ بالکل۔ اور آخری چھٹی قسم ان واقعات کی ہے جو موت سے متعلق نہیں ہوتے بلکہ زندگی کے عام اہم واقعات کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو تحقیق میں اس پورے تجربے کو ایک نام دیا گیا ہے، مائنڈ ریچ۔ ہاں، ذہن کی رسائی، یعنی ہمارا ذہن ایک کھوپڑی کے اندر قید نہیں ہے۔ وہ ریڈیو ٹرانسمیٹر کی طرح سگنل بھیج اور وصول کر رہا ہے، فاصلوں سے آزاد ہو کر۔ اور مصنف نے یہاں باقاعدہ حوالے دیے ہیں، سوسائٹی فار سائیکیکل ریسرچ اور ایرلینڈور ہرالڈسن کی تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ وہ تحقیق جس میں بتایا گیا ہے کہ 75% کیسز میں لوگوں نے یہ مناظر جاگتی آنکھوں سے دیکھے۔ بالکل، لوگ سوتے ہوئے خواب نہیں دیکھ رہے تھے، وہ جاگ رہے تھے اور اپنا دن کا کام کر رہے تھے۔ اس سے تو یہ وہم والا پہلو بالکل ہی نکل جاتا ہے۔ ظاہر ہے 75% ایک بہت بڑا ہنسا ہے، اسے آپ محض نیند کا خمار نہیں کہہ سکتے۔ خیر، اب یہاں سے بات رخ بدلتی ہے اس تحقیق کے سب سے اہم حصے کی طرف، کتاب کا چیپٹر 6 دی ٹرانسفارمنگ لائٹ۔ ایک ایسی روشنی جو انسان کو اندر سے مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ جب لوگ موت کے قریب سے واپس آتے ہیں تو ان میں سے اکثر ایک عجیب نورانی وجود سے ملاقات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کو سمجھانے کے لیے چارلز ڈکنز کے ناول اے کرسمس کیرل کی مثال دی گئی ہے۔ رات میں اپنا ماضی، حال اور مستقبل دیکھ کر پوری طرح بدل گیا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ نورانی وجود صرف ایک فزیکل روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی شفیق اور رحم دل ہستی ہے۔ جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا وہ اسے انکنڈیشنل لو یعنی بلا شرط محبت کا عظیم ترین احساس قرار دیتے ہیں۔ عام دنیا میں تو محبت شرطوں پر مبنی ہوتی ہے نا؟ بالکل، لیکن وہاں نہیں، وہاں یہ وجود انسانی غلطیوں کو پوری طرح سمجھتا ہے۔ وہ ایک جینٹل کاؤنسلر یا بہترین مشیر کا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی لوگ وہاں جا کر ڈرتے نہیں ہیں بلکہ انہیں ایک پناہ محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، وہ وجود انہیں سزا دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا بلکہ انہیں سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی روشنی کے تجربے کے دوران ایک اور چیز ہوتی ہے جسے دی لائف ریویو فینومینن کہا گیا ہے۔ زندگی کا جائزہ، یہ بہت ہی جذباتی حصہ ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس روشنی کے سامنے انہیں اپنی پوری زندگی ایک پینورامک منظر کی طرح دکھائی دیتی ہے،
زندگی کا ہر ایک لمحہ آنکھوں کے سامنے گوتا لگاتا ہے۔ اور اس جائزے کے دوران وہ نورانی وجود ان سے ایک اخلاقی غور و فکر کا سوال کرتا ہے۔ وہ سوال تھا، جب یہ سب ہو رہا تھا تو تمہارے دل میں کیا تھا؟ بالکل، واٹ واز ان یور ہارٹ وائل دس واز گوئنگ آن؟ یہ سوال دراصل خود احتسابی کے لیے ہوتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ لوگ صرف اپنے اعمال دیکھتے نہیں ہیں بلکہ انہیں محسوس کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو تکلیف دی تو وہی درد محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی وہ ریڈیکل ایمپتھی ہے جو روح کو ایک گہری سمجھ دیتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس جائزے کے بعد ان کی زندگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ موت سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل سکون وہاں ہے۔ ایک شخص نے تو یہاں تک کہا کہ اب میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے لگتا ہے جیسے میں اس دنیا میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ واقعی ایک عجیب سا سکون ہے۔ پھر دوسری اہم تبدیلی یہ آتی ہے کہ مادی چیزوں کی اہمیت ان کی نظروں میں ختم ہو جاتی ہے۔ پیسے اور رتبے کی فکر۔ بالکل، جن لوگوں کو پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر ہوتی تھی وہ اب صرف محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اصل مقصد صرف محبت بانٹنا ہے۔ اور تیسری تبدیلی ہے کائنات کے ساتھ رابطہ، یونیورسل کنیکشن۔ NDE سے گزرنے والوں کو قدرت اور تمام مخلوقات کے ساتھ ایک گہرا روحانی تعلق محسوس ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ سب ایک ہی سسٹم کا حصہ ہیں۔ یعنی کوئی الگ تھلگ نہیں ہے۔ اور پھر چوتھی تبدیلی جو میری نظر میں بہت خاص ہے وہ ہے سیکھنے کا شوق۔ اپریسیشن آف لرننگ۔ ہاں، ان لوگوں میں نئی معلومات اور ذاتی نشو و نما کا ایک نہ ختم ہونے والا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ شوق کسی دنیادار ڈگری کے لیے نہیں ہوتا بلکہ روحانی ارتقاء کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اچانک فلسفی اور سائنس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جب اس روشنی اور انکنڈیشنل لو کا سامنا کرتا ہے تو اس کے اندر کا خوف پگھل جاتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مطالعے نے ہمارے سامنے دراصل کیا پیش کیا؟ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسانی ذہن وقت اور فاصلے کی حدود سے آزاد ہو کر واقعات کو دیکھ سکتا ہے۔ اور روشنی کا وہ تجربہ مادیت کو ختم کر کے انسان کو رحمدلی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ انسانی دماغ اور روح کی کتنی وسیع تصویر ہے۔ لیکن ہمارا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف تیسرا حصہ تھا۔ اس سلسلے کی اگلی نشست میں ہم اس کتاب کے چیپٹر 7 اور چیپٹر 8 پر بات کریں گے، جو کہ اور بھی زیادہ حیران کن ہونے والے ہیں۔ ہاں، اگلی بار ہم ٹرمینل لوسیڈیٹی پر تحقیق کریں گے، یعنی موت سے بالکل پہلے غافل ذہن کا اچانک بالکل صاف ہو جانا، اور اس کے ساتھ اسپونٹینیس میوزز ہیلنگز اینڈ سکلز پر بھی غور کریں گے کہ کیسے NDE کے بعد لوگوں میں اچانک نئی صلاحیتیں ابھر آتی ہیں۔ یہ ٹاپکس واقعی اور بھی گہرے سوالات اٹھائیں گے۔ لیکن آج کے اس مطالعے کو یہاں روکتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ۔ اگر موت کے دروازے پر کھڑا انسان اپنی پوری زندگی کو ایک لمحے میں دیکھ کر اتنا بدل سکتا ہے، تو کیا ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد بدلنے کے لیے کسی موت کے تجربے کا انتظار کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں سچ میں اتنی تکلیف کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ یا ہم وہ روشنی اور وہ بلا شرط محبت آج اور ابھی اپنے اندر تلاش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے حصوں میں موت کے قریب کے تجربات، یعنی جنہیں ہم NDEs کہتے ہیں، ان کی جو بنیادی باتیں سامنے آئی تھیں وہ تو اب تک ہماری بحث کا حصہ بنی چکی ہیں۔ جی بالکل، اور مجھے لگتا ہے آج کا مطالعہ کچھ زیادہ ہی غیر معمولی ہونے والا ہے۔ مطلب پچھلی نشستوں کے مقابلے میں یہ بہت الگ ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے ہمارے ذرائع میں اس کتاب کے باب 7 اور باب 8 کے وہ اہم ترین نوٹ شامل ہیں جو سیدھا اس مادی سائنس سے ٹکراتے ہیں جسے برسوں سے ہم حتمی سچ مانتے آئے ہیں۔ صحیح بات ہے، وہ سائنس جو کہتی ہے کہ شعور صرف اور صرف دماغ کی پیداوار ہے، آج کے یہ ابواب اس نظریے کو کافی حد تک چیلنج کرتے ہیں۔ تو آج کے اس مطالعے کا ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ انسانی شعور کے ان دو انتہائی حیران کن پہلوؤں کو سمجھا جائے جو یا تو موت سے عین قبل سامنے آتے ہیں یا پھر کسی NDE کے بعد انسان کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو پھر چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان ابواب میں ایسی کون سی تفصیلات چھپی ہیں۔ ہاں، یہ ابواب واقعی چونکا دینے والے ہیں، کیونکہ دیکھیں
عام طور پر ہمارا یہی ماننا ہے کہ جب جسم کمزور ہوتا ہے یا موت کے بالکل قریب ہوتا ہے تو شعور بھی دھندلا جاتا ہے. مطلب دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، انسان کو اپنے ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا. ہاں، عام مشاہدہ تو یہی بتاتا ہے۔ کوئی طویل عرصے سے بیمار ہو تو وہ بس جی وہ بے ست پڑا رہتا ہے. لیکن ڈاکٹر موڈی کے جو نوٹس ہیں وہ ایک بالکل ہی مختلف اور حیرت انگیز تصویر پیش کرتے ہیں. اور باب 7 کا آغاز ہی ایک ایسے تصور سے ہوتا ہے جسے سن کر کم از کم پہلی بار میں تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ طبی اصطلاح میں اسے ٹرمینل لیوسیڈیٹی کہا جاتا ہے۔ جی ٹرمینل لوسیڈیٹی. یعنی اگر ہم اسے اردو میں سمجھیں تو موت سے عین قبل کی ذہنی شفافیت۔ یہ سن کر ہی تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر اسے بیان کریں تو یہ وہ کیفیت ہے جب ایک شدید بیمار مریض جو شاید مہینوں سے کوما میں ہو یا جسے شدید ڈیمنشیا ہو اور وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے بالکل بے خبر ہو چکا ہو، وہ موت سے کچھ دیر پہلے اچانک اور بالکل مکمل طور پر ہوش میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، مطلب اگر ہم مروجہ سائنس کی بات کریں تو سائنس تو یہی بتاتی ہے کہ شعور صرف دماغ کا کام ہے۔ تو اگر کسی مریض کے دماغی خلیے طویل عرصے سے مر چکے ہیں یا کام نہیں کر رہے تو وہ اچانک مکمل ہوش میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا ذہن اتنا صاف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ طبی دنیا طویل عرصے تک اس رجحان کو ماننے سے ہی انکاری رہی۔ انہیں لگتا تھا یہ محض قصے کہانیاں ہیں۔ حالانکہ اس کی بے شمار دستاویزی مثالیں موجود ہیں، درست؟ بالکل۔ اور محقق مائیکل نام نے اس پر بہت گہری ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس عمل کو 4 واضح مراحل میں تقسیم کیا ہے تاکہ اسے سائنسی بنیادوں پر سمجھا جا سکے۔ اچھا، تو وہ 4 مراحل کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب مریض مکمل طور پر بے حس و حرکت ہوتا ہے۔ وہ کوما میں ہو سکتا ہے یا شدید ذہنی زوال کا شکار۔ دماغی طور پر وہ اس دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اچانک دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ اور وہ دوسرا مرحلہ ہوش میں آنے کا ہے؟ جی، دوسرے مرحلے میں بغیر کسی واضح طبی وجہ کے شعور واپس لوٹ آتا ہے۔ مریض آنکھیں کھولتا ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک اور پہچان ہوتی ہے۔ یعنی کوئی دوا یا علاج کام نہیں کر رہا ہوتا، بس اچانک سے ایک آگاہی بیدار ہو جاتی ہے۔ بالکل، جیسے کوئی سوئچ آن ہو گیا ہو۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں وہ مریض اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو پہچانتا ہے، ان سے بامانی اور واضح گفتگو کرتا ہے۔ یہ تو معجزے جیسا ہے۔ ہاں، وہ پرانی یادیں ایسے دہراتا ہے جیسے اس کا دماغ بالکل 100% صحت مند ہو۔ اور پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے۔ یہاں وہ بڑی خاموشی اور سکون کے ساتھ اپنے پیاروں کو خدا حافظ کہتا ہے، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد، بعض اوقات چند گھنٹوں یا محض چند منٹوں میں، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ چاروں مرحلے سننے میں ہی کتنے پراسرار لگتے ہیں۔ کتاب میں اینا کیتھرینا احمر کی جو مثال دی گئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ اس رجحان کو سمجھنے کے لیے بہترین کیس ہے۔ اینا ایک ایسی خاتون تھی جو پیدائشی طور پر شدید ذہنی معذوری کا شکار تھیں۔ ہاں، ان کا کیس بہت مشہور ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی کبھی ٹھیک سے بول نہیں سکی۔ ان کا دماغ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ زبان کو سیکھ سکے یا اسے سمجھ سکے۔ بالکل، مطلب وہ ہمیشہ خاموش اور ذہنی طور پر غیر حاضر کیفیت میں رہیں۔ لیکن جس دن ان کا انتقال ہونے والا تھا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وہاں موجود تمام ڈاکٹروں کو جو ان کا علاج کر رہے تھے حیرت میں ڈال دیا۔ جی، وہ اچانک ہوش میں آئیں۔ ہاں، اینا اچانک ہوش میں آئیں۔ انہوں نے نہ صرف بولنا شروع کیا بلکہ بالکل صاف اور بڑی خوبصورت آواز میں مذہبی گیت گائے۔ وہ گیت جو شاید انہوں نے کبھی ارد گرد سنے ہوں گے لیکن کبھی گا نہیں سکتی تھیں۔ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو براہ راست مادی نظریے کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ مادی نظریہ یعنی وہ سوچ جو کہتی ہے کہ ہمارا شعور، ہماری یادیں، ہماری سوچیں، سب کچھ صرف دماغ کے کیمیائی اور برقی افعال کا نتیجہ ہے۔ بالکل وہی۔ اگر یہ مادی نظریہ 100% سچ ہے تو پھر اینا کے معاملے میں وہ گیت کہاں سے آئے؟ ان کے دماغ میں تو وہ نیورل کنیکشنز بنے ہی نہیں تھے جو بولنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ ہاں، ہارڈ ویئر تو موجود ہی نہیں تھا اس طرح کا۔ بالکل۔ ایک ایسا دماغ جو پیدائشی طور پر خراب ہو، وہ موت سے چند لمحے پہلے اتنی شفافیت کے ساتھ کیسے کام کر سکتا ہے؟ یہ ایک طبعی ناممکنات میں سے ہے۔ کیا یہ اس بات کا سیدھا سا ثبوت نہیں ہے کہ انسانی شعور دراصل دماغ کا محتاج ہے ہی نہیں؟
بالکل ہے، یہ ثبوت اس دوہرے نظریے کو، جسے فلسفے اور سائنس میں ڈیولزم کہا جاتا ہے، بہت تقویت دیتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہمارا شعور، یا جسے ہم روح کہتے ہیں، وہ جسمانی دماغ سے آزاد اور الگ وجود رکھتی ہے۔ جیسے وہ ٹی وی اور سگنل کی مثال دی جاتی ہے، یاد ہے؟ ٹی وی صرف سگنل موصول کرتا ہے، نشریات خود پیدا نہیں کرتا۔ ہاں، بہت عمدہ مثال ہے۔ اگر آپ کا ٹی وی خراب ہو جائے یا اس کی اسکرین ٹوٹ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نشریات ختم ہو گئیں۔ سگنل تو اب بھی فضا میں موجود ہیں۔ بس وہ ڈیوائس کام نہیں کر رہی جو اسے دکھا سکے۔ بالکل، اور شعور کے معاملے میں بھی شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ موت کے وقت جب جسمانی نظام بالکل جواب دے رہا ہوتا ہے، تو شعور پر پڑا ہوا یہ جسمانی حدود کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنی اصل شفاف حالت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، میں تھوڑا سا یہاں تنقیدی نقطہ نظر اپنانا چاہوں گی، مطلب بحث کے لیے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ موت کے وقت جسم میں کچھ ایسے ہارمونز یا کیمیکلز ریلیز ہوتے ہوں جو دماغ کو عارضی طور پر ایک جھٹکا دیتے ہوں اور وہ اچانک کام کرنے لگ جائے؟ یہ ایک بہت عام سائنسی دلیل ہے جو عموماً دی جاتی ہے۔ لوگ اکثر ایڈرینلن رش کی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایڈرینلین یا کوئی بھی دوسرا کیمیکل ایک مرے ہوئے یا تباہ شدہ دماغی خلیے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، خاص طور پر اینا کے کیس میں، جہاں وہ خلیے سرے سے موجود ہی نہیں تھے یا کبھی بنے ہی نہیں تھے۔ یعنی کیمیکلز ایک چلتے ہوئے دماغ کی رفتار کو تیز تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ تباہ شدہ ہارڈ ویئر میں کوئی نیا سافٹ ویئر انسٹال نہیں کر سکتے۔ آپ ایک ٹوٹی ہوئی تار سے بجلی نہیں گزار سکتے، چاہے پیچھے سے کتنا ہی کرنٹ کیوں نہ آ رہا ہو۔ یہ بات واقعی وزن رکھتی ہے، لاجیکل ہے۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا انسانی زاویے سے دیکھیں، ان خاندانوں کے زاویے سے جن کے پیارے اس ٹرمینل لوسیڈیٹی کی کیفیت سے گزرتے ہیں، تو ذرا سوچیں یہ لمحات کتنے قیمتی ہوتے ہوں گے ان کے لیے۔ یقیناً یہ خاندانوں کے لیے بے پناہ تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، جو لوگ سالوں سے اپنے کسی بیمار عزیز کی آواز سننے کو ترس رہے ہوتے ہیں، جو صرف ایک خالی نظر سے انہیں دیکھتے تھے، انہیں موت سے عین پہلے ایک باقاعدہ بام مانی الوداع کہنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس سے شاید ان کے اندر موت کے حوالے سے ایک نیا نقطۂ نظر بھی پیدا ہوتا ہوگا، وہ خوف کم ہوتا ہوگا۔ بالکل، جب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جسم کے زوال اور تباہی کے باوجود ان کے عزیز کا ذہن اتنا روشن اور بیدار تھا، تو یہ بات ان پر واضح ہو جاتی ہے کہ موت شاید زندگی کا مکمل اختتام نہیں ہے۔ اور یہ مشاہدات پھر موت اور روحانیت کے بارے میں بہت سی کھلی گفتگو کا راستہ بھی ہموار کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں آ کر بات واقعی انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم باب 8 کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو NDAs کے اثرات ہیں، یہ صرف موت کے بستر تک محدود نہیں رہتے۔ بالکل نہیں رہتے۔ باب 8 تو ایک اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ ہاں، بلکہ جو لوگ موت کے منہ سے واپس آ جاتے ہیں، مطلب سروائیو کر جاتے ہیں، ان کی زندگیاں جڑ سے بدل جاتی ہیں۔ ان میں کچھ ایسی اچانک ظاہر ہونے والی صلاحیتیں اور جسمانی شفا یابیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو سیدھا سیدھا معجزہ لگتی ہیں۔ ہاں، اور کتاب میں ان افراد کا ذکر بڑا تفصیلی اور دلچسپ ہے جو کسی ND کے بعد بالکل مختلف انسان بن کر لوٹتے ہیں۔ مطلب ان کی شخصیت ہی بدل جاتی ہے۔ جیسے ٹونی سیکوریا کی حیرت انگیز مثال لے لیں۔ اوہ، ٹونی سیکوریا کا کیس، وہ واقعہ تو واقعی اعصابی سائنسدانوں کے لیے آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ جی، وہ ایک بالکل عام سے انسان تھے، پیشے کے لحاظ سے ایک آرتھوپیڈک سرجن، لیکن ایک دن فون پر بات کرتے ہوئے ان پر سیدھی آسمانی بجلی گری۔ اور وہ کلینکل موت کی حالت میں چلے گئے، دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ بالکل، لیکن خوش قسمتی سے انہیں بچا لیا گیا۔ مگر جب وہ واپس ہوش میں آئے اور ریکور ہوئے تو ان کے اندر کلاسیکی پیانو بجانے کا ایک شدید پاگل پن کی حد تک جنون پیدا ہو چکا تھا۔ حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے انہیں کلاسیکی موسیقی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ شاید راک میوزک سنتے تھے۔ جی، اور حیرت کی بات صرف دلچسپی پیدا ہونا نہیں تھی، وہ دھنیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں، وہ ان کے ذہن میں ہر وقت گونجنے لگی، جیسے کوئی ان کے دماغ میں میوزک پلے کر رہا ہو، اور وہ انہیں بڑی مہارت سے پیانو پر بجانے کے قابل ہو گئے۔ ایک بندہ جس نے کبھی پیانو سیکھا ہی نہیں، وہ آسمانی بجلی گرنے کے بعد موزارٹ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو مطلب عقل تسلیم نہیں کرتی۔
اگر ہم روایتی نیورولوجی کی بات کریں تو کچھ سائنسدان اس کی وضاحت نیورل پلاسٹیسٹی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیورل پلاسٹیسٹی؟ جی، ان کے خیال میں بجلی گرنے سے دماغ کو جو ایک شدید برقی صدمہ پہنچا، اس نے دماغ کے کچھ ایسے حصے متحرک کر دیے یا نئے کنیکشنز بنا دیے جو پہلے غیر فعال تھے۔ یعنی دماغ نے خود کو دوبارہ ترتیب دیا؟ لیکن کیا یہ وضاحت واقعی اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھانے کے لیے کافی ہے؟ ڈاکٹر موڈی کے مطابق یہ وضاحت بالکل ناکافی ہے۔ دیکھیں، نیورل پلاسٹیسٹی دماغ کی خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ضرور ہے، لیکن جس گہرائی، تیزی اور فنی کمال کے ساتھ یہ نئی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، وہ محض چند نیورونز کے ادھر ادھر جڑنے سے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، مطلب نیورل پلاسٹیسٹی آپ کو فالج کے بعد چلنا پھرنا یا بولنا دوبارہ سکھا سکتی ہے، لیکن وہ آپ کے اندر بغیر کسی ٹریننگ کے ایک نیا فن، ایک نیا آرٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ بالکل درست کہا۔ یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جسے شاید قدیم یونانی لوگ میوز یا پھر ہم اسے روحانی رہنما کہہ سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کا شعور جب جسم سے باہر نکلا تو اس نے کائنات کے کسی وسیع تر علم تک رسائی حاصل کر لی۔ اب واپس آتے ہوئے وہ شعور اس علم کو اپنے ساتھ اپنے دماغ میں لے آیا۔ بالکل، اور یہ عجائبات صرف نئی فنکارانہ صلاحیتوں تک محدود نہیں ہیں۔ باب 8 میں اگر آپ دیکھیں تو جسمانی معجزات یعنی اچانک شفا یابی یا جسے سپونٹینیس ہیلنگز کہتے ہیں، اس پر بھی لمبی بحث کی گئی ہے۔ وہ حصے تو طب کی دنیا کو میرا خیال ہے سب سے زیادہ چیلنج کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ کچھ بیماریاں لا علاج ہیں۔ ہاں، اور کتاب میں اس شخص کا واقعہ اس کی واضح مثال ہے جو پیدائشی طور پر سیریبرل پالسی یعنی دماغی فالج کا شکار تھا۔ وہ کیس پڑھ کر تو میں واقعی حیران رہ گئی تھی۔ وہ شخص ایک انتہائی خطرناک سرجری کے دوران موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اس کا بچنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ جی، اور جب وہ خوش قسمتی سے واپس آیا تو نہ صرف اس کی جان بچ چکی تھی بلکہ ایک ایسا معجزہ ہوا جس کی طبی سائنس میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس کا وہ ہاتھ حرکت کرنے لگا جو فالج کی وجہ سے کبھی کام نہیں کرتا تھا، اور صرف ہاتھ ہی نہیں، اس کے کئی دیگر پیدائشی صحت کے مسائل بھی معجزانہ طور پر ٹھیک ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان جو پیدائشی طور پر مفلوج ہو، جس کا اعصابی نظام ٹھیک سے بنا ہی نہ ہو، وہ موت کی دہلیز سے واپس آ کر جسمانی طور پر اچانک صحت یاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب میڈیکل سائنس کے پاس اس کا کوئی منطقی جواب نہیں ہوتا تو وہ اسے محض ایک غیر معمولی واقعہ یا میڈیکل انوملی کہہ کے فائل بند کر دیتے ہیں، بس ایک معجزہ۔ لیکن اگر ہم اسے NDE ریسرچ کے زاویے سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہمارا جسم ہمارے شعور کے تابع ہے۔ یہ بات تھوڑی پیچیدہ ہے۔ مطلب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعور ایک غیر مادی چیز جسم کی خلیاتی ساخت کو، فزیکل سیلز کو بدل سکتا ہے؟ شواہد تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب شعور موت کے دوران ایک انتہائی اعلیٰ، روشن اور مکمل حالت کا تجربہ کرتا ہے اور پھر جب وہ اس خستہ حال جسم میں واپس آتا ہے تو بعض اوقات وہ اتنی توانائی لے کر آتا ہے کہ جسم کو بھی اسی صحت مند حالت میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ واہ، یہ اس بات کی مضبوط ترین دلیل ہے کہ شعور صرف دماغ کی پیداوار نہیں، بلکہ شعور دراصل دماغ اور جسم دونوں کو کنٹرول کرنے والی اصل قوت ہے۔ بالکل، اور اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہماری شناخت، ہماری ہستی، ہمارے جسم تک محدود نہیں ہے۔ اور جب ہم شناخت کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ NDE کے بعد پیشے اور سوچ کی مکمل تبدیلی بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اوہ ہاں، ڈاکٹر راجیو پارتھی کا واقعہ اس کی ایک کلاسک مثال ہے۔ وہ واقعی ایک زبردست کیس سٹڈی ہے۔ ڈاکٹر پارتھی کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ ایک انتہائی کامیاب اور بہت حد تک مادی پرست اینستھیزیولوجسٹ تھے۔ ان کی پوری زندگی بڑی گاڑیاں، عالیشان گھر اور دولت کمانے کے گرد گھومتی تھی۔ مطلب ان کے لیے ایک مریض شاید صرف ایک کیس نمبر یا پیسے کمانے کا ایک اور ذریعہ تھا۔ ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی ان میں۔ جی، لیکن پھر وہ خود شدید بیمار پڑے اور ایک سرجری کے دوران انہیں ایک انتہائی گہرا اور خوفناک NDE ہوا۔ انہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، بلکہ اس کے پار دیکھا۔ اور اس ایک تجربے نے ان کی پوری زندگی کو، ان کے سوچنے کے انداز کو الٹ کر رکھ دیا۔ ہوش میں آنے کے بعد ان کی مادیت پرستی، وہ پیسوں کی ہوس بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایک بندہ جس کا پورا شاندار کریئر روایتی میڈیسن پر کھڑا ہو، وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ خود کو
روح کا معالج کہلوانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، انہوں نے روایتی ادویات اور سرجری پر انحصار کم کر دیا اور محبت، ہمدردی اور روحانی اصولوں پر لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ وہ مریضوں کی کہانیاں سننے لگے۔ اس میں ایک زبردست تضاد بھی ہے، ذرا غور کریں۔ ایک اینستھیسیولوجسٹ جس کا روز کا کام لوگوں کو بے ہوش کرنا تھا، اسے موت کے قریب جا کر حقیقی معنوں میں ہوش آ گیا۔ یہ تو بہت گہری بات کہہ دیا آپ نے۔ ایک کامیاب ڈاکٹر کا یوں اچانک اپنے عروج پر اپنا راستہ بدل لینا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے موت کے اس پار واقعتاً کچھ ایسا دیکھا جس نے ان کے نزدیک کامیابی اور زندگی کے معنی ہی بدل دیے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی کوئی وقتی جذبہ یا جذباتی صدمہ نہیں ہوتا جو کچھ دن بعد اتر جائے۔ NDE کے بعد ہونے والی یہ تبدیلیاں بالکل مستقل ہوتی ہیں۔ وہ مادی دنیا کی عارضی حیثیت کو سمجھ جاتے ہیں۔ کتاب میں روحانی رہبروں اور مشترکہ تجربات کا بھی کافی ذکر آیا ہے، جیسے جنرل جارج پیٹن کی مثال دی گئی ہے۔ جی، جنرل پیٹن، جو مانتے تھے کہ دوسری جنگ عظیم کے مشکل ترین وقتوں میں جب فیصلے کرنا ناممکن لگتا تھا، انہیں اپنے آباء و اجداد کی ارواح سے واضح رہنمائی ملتی تھی۔ وہ ان کی موجودگی محسوس کرتے تھے۔ یہ روحانی رہنمائی اور کائنات کے ساتھ ہر وقت جڑے رہنے کا احساس تاریخ کے کئی بڑے اور کامیاب لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے فیصلوں میں شاید اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن ان سب باتوں میں جو سب سے دلچسپ اور منفرد چیز سامنے آئی ہے وہ شیئرڈ ڈیتھ ایکسپیرینس ہے، یعنی موت کا مشترکہ تجربہ۔ ہاں، SDE سانا کا واقعہ اس کی ایک بڑی خوبصورت اور متاثر کن مثال ہے۔ SDE دراصل NDE سے بھی ایک قدم آگے کی چیز ہے۔ دیکھیں، NDE میں مرنے والا انسان خود تجربہ کرتا ہے، وہ واپس آتا ہے اور بتاتا ہے، لیکن SDE میں مرنے والے کے قریب کھڑا کوئی بالکل صحت مند شخص بھی اس روحانی سفر کا کچھ حصہ محسوس کر لیتا ہے۔ وہ ایک طرح سے اس سفر میں شریک ہو جاتا ہے۔ جی، اور سانا کا جو کیس ہے، سانا ایک لڑکی تھی جو شدید ذہنی بے چینی یعنی اینگزائٹی کا شکار تھی۔ اسے موت کے خیال سے ہی پینک اٹیکس آتے تھے، اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ لیکن جب اس کی دادی کا آخری وقت آیا اور اس نے اپنی دادی کی موت کا منظر بالکل قریب سے دیکھا تو بجائے ڈرنے کے تو اس نے اس پرامن اور نورانی کیفیت کا باقاعدہ مشاہدہ کیا جو اس وقت اس کمرے میں چھائی ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی روشنی اور بے پناہ سکون اس کی دادی کو لینے آیا ہے۔ اور اس شیئرڈ تجربے نے سانا کی وہ سالوں پرانی اینگزائٹی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ وہ موت کے خوف سے آزاد ہو گئی۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ ایک شخص کی موت کسی دوسرے شخص کی دائمی ذہنی بیماری کا علاج بن رہی ہے۔ یہ تجربات کتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ صرف مرنے والے تک یا موت کی دہلیز تک جانے والے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ قریب کھڑے افراد کی زندگیاں بھی بدل دیتے ہیں۔ یہ تو اس بات کا سیدھا سا ثبوت ہے کہ یہ محض مرتے ہوئے دماغ کی ہیلوسینیشن نہیں ہے، کیونکہ سانا کا دماغ تو بالکل صحت مند تھا، وہ تو نہیں مر رہی تھی۔ بالکل اس نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اگر یہ صرف ایک کیمیائی رد عمل ہوتا تو کمرے میں کھڑا دوسرا شخص اسے کیسے محسوس کر سکتا تھا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعور اور توانائی کی لہریں ایک جسم سے دوسرے جسم تک سفر کر سکتی ہیں۔ سانا نے جان لیا کہ موت کوئی اندھا کنواں نہیں ہے، بلکہ ایک روشن عبوری مرحلہ ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے ٹرمینل یوسیڈیٹی دیکھی، فالج کو معجزانہ طور پر ٹھیک ہوتے دیکھا، آسمانی بجلی گرنے سے لوگوں کو کلاسیکی پیانو بجاتے سنا، اور بالکل مادی سوچ رکھنے والے ڈاکٹرز کو روحانی معالج بنتے دیکھا۔ ان سب چیزوں کو اگر ہم ملائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر پس منظر سے جوڑیں تو یہ تمام واقعات، چاہے وہ بظاہر مختلف لگیں، ایک واضح پیٹرن بناتے ہیں۔ محققین نے ان تمام تجربات سے گزرنے والے افراد کا مطالعہ کیا اور ان میں 8 بنیادی تبدیلیوں کا ایک نچوڑ نکالا ہے۔ اور ان 8 تبدیلیوں میں سب سے بڑی یا نمایاں تبدیلی کیا سامنے آئی؟ سب سے بڑی تبدیلی جس پر سب متفق ہیں وہ موت کے خوف کا مکمل طور پر ختم ہو جانا ہے۔ موت کا خوف ختم ہونا؟ موت کا ڈر ہی تو انسان کا سب سے پرانا اور گہرا ڈر ہے۔ یہ تو پوری انسانی نفسیات کو بدل دینے والی بات ہے۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں، جب انسان موت سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ فنا نہیں ہوگا، تو وہ زندگی میں پہلی بار کھل کر بغیر کسی ڈر کے جینا شروع کرتا ہے۔
وہ مادی چیزوں کے بینک بیلنس اور پراپرٹی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے محبت، انسانوں سے رشتوں اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ جی، وہ ہر انسان میں بلکہ کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ایک گہرا روحانی تعلق محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ہم سب اندر سے ایک ہی ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ یہ بات دل سے سمجھ جاتا ہے کہ موت کوئی اختتام، کوئی فل سٹاپ نہیں ہے، بلکہ انسانی شعور کے، اس کی روح کے ارتقاء کا صرف ایک اگلا قدم، ایک حصہ ہے۔ اور یہی سب سے خوبصورت بات ہے، یہ پیغام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو موت کے قریب گئے اور واپس آئے، بلکہ یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو زندگی کے اصلی معنی تلاش کر رہا ہے۔ ہم سب ان تجربات سے سیکھ کر اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سارے تفصیلی مطالعے کو، اس بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ بات واقعی بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ٹرمینل لوسیڈیٹی ہو یا NDE کے بعد ملنے والی وہ حیرت انگیز نئی صلاحیتیں، یہ سب ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہمارا شعور، ہماری ہستی صرف اس جسمانی ہارڈ ویئر کی محتاج نہیں ہے۔ بالکل، جسم تو بس سمجھ لیں ایک سواری ہے۔ جب یہ سواری پرانی ہو جاتی ہے، خستہ حال ہوتی ہے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے تو سواری چلانے والا ختم نہیں ہوتا، وہ بس اس سواری سے نکل کر کسی اور شکل میں کسی اور روشن منزل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اور سچ کہوں تو یہ کس قدر تسلی بخش بات ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس سیریز کا جو اگلا یعنی 5واں حصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ پراسرار اور دلچسپ ہونے والا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اگلے حصے میں ہم ڈاکٹر موڈی کی کتاب کے باب 9 اور 10 پر بہت گہری بحث کریں گے۔ ہاں، اور ان ابواب میں ہم بات کریں گے نور، دھند اور موسیقی پر۔ مطلب ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ موت کے وقت اکثر کمرے میں نظر آنے والی وہ پراسرار دھند کیا ہوتی ہے، اور وہ کون سی آسمانی موسیقی ہے جو بعض اوقات مرنے والے کے علاوہ وہاں موجود لوگوں کو بھی سنائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم سائیکومینٹیم کے تصور کو بھی سمجھیں گے۔ یہ ایک انتہائی قدیم اور پراسرار طریقہ تھا جس کے ذریعے پرانے وقتوں کے لوگ اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں سے رابطہ قائم کرنے کی، ان سے جڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ حصہ یقیناً بہت سی نئی اور عجیب و غریب باتوں سے پردہ اٹھائے گا۔ لیکن آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال مسلسل گونج رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اسی پر بات ختم کریں۔ یہ سوچنے کے لیے ایک بہترین نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔ ضرور، وہ سوال کیا ہے؟ اگر ایک دم توڑتے ہوئے اور انتہائی کمزور یا مفلوج دماغ سے بھی موت سے کچھ لمحے پہلے انسان کی بہترین صلاحیتیں، واضح ترین یادیں اور بے مثال فن ابھر کر سامنے آ سکتا ہے، تو ذرا سوچیں، آج جب ہم بالکل صحت مند ہیں، جب ہمارا جسم ہمارا ساتھ دے رہا ہے، تو ہمارے اندر ایسی کون سی لامحدود طاقتیں اور پوشیدہ صلاحیتیں قید ہیں جنہیں ہم نے اب تک دریافت ہی نہیں کیا؟ کیا شعور کی بیداری اور اس لامحدود پوٹینشل کو پانے کے لیے موت کے قریب جانا واقعی ضروری ہے، یا ہم جیتے جی بھی اس روشنی، اس علم تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کی نشست کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے یہ سوال آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کرے گا۔ ظاہر ہے ہم ڈاکٹر ریمنڈ موڈی کی کتاب لائف آفٹر لائف کے باب نمبر 9 اور 10 کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ موت کے وقت یعنی بستر مرگ کے ارد گرد جو ہوش مند لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کن پراسرار واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اچانک نمودار ہونے والی روشنی، یا دھند، یا کوئی ایسی میوزک جس کا ظاہری ذریعہ نظر نہ آ رہا ہو۔ بالکل، اور اس کے بعد ہم قدیم یونان کے ایک حیرت انگیز عمل کی طرف چلیں گے جسے سائیکومینٹیم کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ انسان صدیوں سے موت کے بعد کی دنیا سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کس طرح کرتا آ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو انسانی شعور اور موت کے بارے میں ہماری روایتی سوچ کو مکمل طور پر چیلنج کر دیتا ہے۔ اب تک ہم نے ان لوگوں کے تجربات پر بات کی تھی جو خود موت کے منہ سے واپس لوٹے، لیکن باب نمبر 9 میں ڈاکٹر موڈی نے جن مشترکہ موت کے تجربات یعنی شیئرڈ ڈیتھ ایکسپیرینسز کا ذکر کیا ہے، وہ ایک بالکل ہی مختلف زاویہ پیش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تجربات مرنے والوں کے نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہی ہے کہ یہ تجربات ان لوگوں کے نہیں ہیں جو جسمانی طور پر مر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ان صحت مند، جذباتی طور پر مستحکم اور مکمل ہوش و حواس میں موجود لوگوں کے ہیں جو اس وقت کمرے میں کھڑے ہوتے ہیں۔
یعنی وہ لوگ جو اپنے پیاروں کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے عمل میں محض خاموش تماشائی نہیں رہتے۔ صحیح کہا، وہ اس عبوری سفر کا ایک پراسرار حصہ بن جاتے ہیں۔ اور جب ہم ان گواہوں کے بیانات کا تجزیہ کرتے ہیں تو کچھ ایسے مشترکہ پہلو سامنے آتے ہیں جو کسی بھی تنقیدی ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مطلب ڈاکٹر موڈی کی ریسرچ میں ایک چیز کا بار بار ذکر ملتا ہے اور وہ ہے روشنی کا مشاہدہ۔ ہاں، وہ خاص قسم کی روشنی۔ تصور کریں کہ ایک ایسا کمرہ جہاں دکھ اور غم کا ماحول ہو، وہاں اچانک ایک روشنی نمودار ہو، اور کتاب میں درج بیانات کے مطابق یہ روشنی ناقابل بیان حد تک خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ محض کوئی عام بلب یا سورج کی روشنی نہیں ہوتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس روشنی کا اپنا ایک وجود ہو جس میں محبت، سکون اور ہمدردی کا احساس شامل ہو۔ کتاب میں ایک نرس کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس نے ایک مریض کو موت کے وقت لفظی طور پر چمکتے ہوئے دیکھا۔ یہ واقعہ واقعی بہت متاثر کن ہے، لیکن دیکھیں ایک تنقیدی ذہن یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ کیا یہ محض غم کی شدت اور شدید ذہنی دباؤ کے باعث پیدا ہونے والا کوئی مشترکہ فریب نظر تو نہیں؟ جسے نفسیات میں شیئرڈ ہیلوسینیشن کہتے ہیں؟ بالکل، یا شاید تاریک کمرے میں آنکھوں کا روشنی کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا ہو۔ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے، اور خود ڈاکٹر موڈی نے بھی اس پہلو پر گہری تحقیق کی ہے۔ تو انہوں نے اس کو کیسے رد کیا؟ اگر یہ محض ایک فریب نظر یا ہیلوسینیشن ہوتا تو ہر شخص کا تجربہ اس کی اپنی نفسیاتی کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہوتا۔ کسی کو کچھ نظر آتا، کسی کو کچھ اور۔ لیکن اس ریسرچ کا سب سے طاقتور پہلو ہی ان بیانات کی یکسانیت ہے۔ یعنی سب ایک ہی جیسی چیز دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، روشنی کے ان واقعات میں گواہ بتاتے ہیں کہ یہ روشنی کبھی مرنے والے کے جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور کبھی اچانک ارد گرد کی ہوا سے نمودار ہو جاتی ہے، اور اس کی چمک آنکھوں کو چاندیاتی نہیں ہے بلکہ ایک گہرا قلبی سکون دیتی ہے۔ اور وہ جو نرس والا واقعہ تھا اس میں ایک اور اہم بات بھی تو تھی۔ جی، کیا بات؟ یہی کہ نرس کا اس مریض کے ساتھ کوئی گہرا جذباتی یا خونی رشتہ نہیں تھا۔ ہاں، بالکل صحیح نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اس کے ذہن میں اس قدر شدید غم کیوں پیدا ہوتا کہ وہ فریب نظر کا شکار ہو جائے؟ وہ ایک طبی ماہر تھی، روزانہ موت کا مشاہدہ کرتی تھی۔ اس کے باوجود اس کا اس روشنی کو اتنی صراحت کے ساتھ دیکھنا اس نظریے کو بہت کمزور کر دیتا ہے کہ یہ محض غم کی پیداوار ہے۔ یہ نقطہ واقعی اہم ہے۔ ان تجربات کا مشاہدہ صرف جذباتی طور پر وابستہ رشتہ دار ہی نہیں کر رہے، بلکہ غیر جانبدار طبی عملہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک اور مشاہدہ جو شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، وہ پراسرار دھند کا ظاہر ہونا۔ مسٹ یا دھند، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ کئی بار بستر مرگ کے پاس ایک عجیب سی دھند دیکھی گئی ہے۔ یہ دھند کبھی سفید ہوتی ہے، کبھی خاکستری اور کبھی ہلکے رنگوں میں نظر آتی ہے، لیکن اس کی سب سے خاص بات اس کا جسمانی احساس ہے۔ یعنی وہ صرف دکھائی نہیں دیتی، محسوس بھی ہوتی ہے۔ بالکل، گواہوں نے بتایا کہ اگر اس دھند کو چھوا جائے تو یہ ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے موت کے لمحے میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا یا ایک کثیف دھند نمودار ہوئی ہو، اور پھر یہ دھند ایک خاص سمت میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اوپر کی طرف یا کمرے سے باہر کی طرف۔ ہاں، اب یہاں پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ محض کمرے کے درجہ حرارت میں کوئی قدرتی تبدیلی تھی، ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے؟ اگر ہم اس دھند کے رجحان کا سائنسی اور نفسیاتی تجزیہ کریں تو کچھ بڑی دلچسپ باتیں سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں، جب ایک ہی وقت میں کمرے میں موجود 2 یا 3 مختلف لوگ ایک ہی سمت میں جاتی ہوئی دھند کو دیکھیں اور درجہ حرارت میں اچانک کمی کو بھی محسوس کریں تو اسے محض اتفاق یا ایئر کنڈیشنر کی ہوا کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ٹھنڈک کا احساس اور دھند کا ایک خاص سمت میں سفر کرنا قدیم روایات میں روح کے جسم سے جدا ہونے کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ لیکن جدید دور کے ہسپتالوں میں جہاں درجہ حرارت کو سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے، وہاں اس طرح کی طبعی تبدیلی کا مشاہدہ کرنا سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ دھند محض ایک بصری دھوکے کی کیٹیگری سے نکل کر ایک طبعی حقیقت کے قریب آ جاتی ہے۔ گویا یہ تجربات بے وقت بصری بھی ہیں اور طبعی بھی، اور بات صرف دیکھنے یا چھونے تک محدود نہیں ہے۔ اور کیا چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں؟ موسیقی، روشنی اور دھند کے علاوہ ایک چیز جو کثرت سے رپورٹ کی گئی ہے وہ موسیقی ہے، لیکن یہ کوئی عام دنیاوی موسیقی نہیں ہے۔
ہاں، کتاب میں اسے آسمانی میوزک قرار دیا گیا ہے۔ بالکل، ایک ایسی موسیقی جس کا کوئی ظاہری ذریعہ نہیں ہوتا، کوئی سپیکر نہیں، کوئی آلہ نہیں۔ گواہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی عظیم الشان آرکیسٹرا جیسی سحرنگیز دھنیں ہوتی ہیں جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہیں۔ جو فضا میں گونجتی ہیں اور سننے والوں کو ایک ایسا گہرا سکون بخشتی ہیں جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ دھنیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ وہ غم کے اس شدید لمحے میں بھی ایک عجیب سی طمانینت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا مطلب ہے ان کا نفسیاتی اثر؟ ہاں، ان مشاہدات کا ان ہوش مند گواہوں کی بقیہ زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میری تحقیق اور اس کتاب کے مطابق ان واقعات کا نفسیاتی اور جذباتی اثر اتنا گہرا اور دیرپا ہوتا ہے کہ یہ انسان کی پوری زندگی کا رخ اور موت کے بارے میں اس کا نظریہ یکسر بدل دیتا ہے۔ کس طرح؟ جو لوگ ان مشترکہ موت کے تجربات کا حصہ بنتے ہیں، ان کے اندر سے موت کا وہ روایتی خوف جو ہر انسان کے لاشعور میں بستا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ موت کو ایک تاریک اختتام نہیں بلکہ ایک روشن اور پرسکون سفر کے آغاز کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بالکل ہے، انہیں ایک اندرونی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کا بچھڑنے والا عزیز کسی بہت ہی پرسکون اور محبت بھری جگہ پر منتقل ہو رہا ہے۔ لیکن اس خوبصورت تجربے کے ساتھ ایک بہت بڑا معاشرتی المیہ بھی جڑا ہوا ہے۔ وہ المیہ کیا ہے؟ مطلب کیا معاشرہ ان کے اس تجربے کو تسلیم نہیں کرتا؟ جی ہاں، بدقسمتی سے یہ لوگ اکثر ان انتہائی خوبصورت اور زندگی بدل دینے والے تجربات کو اپنے تک ہی محدود رکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے دنیا کے سامنے بیان کرنے سے کتراتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ انہیں پاگل سمجھیں گے۔ بالکل، جدید معاشرہ ہر اس چیز کو رد کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے جسے لیبارٹری میں ثابت نہ کیا جا سکے۔ اس لیے یہ گواہ ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ صدمے کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک گہرے اور تسلی بخش تجربے سے تو گزرتے ہیں، لیکن اسے بانٹ نہ سکنے کی وجہ سے ایک عجیب سی نفسیاتی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کتنا محدود کر دیا ہے کہ لوگ اپنے سب سے گہرے تجربات بانٹنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ہاں، لیکن کم از کم اس کتاب نے یہ تو ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ اکیلے نہیں ہیں۔ تاریخ کے ہر دور میں انسان موت کے اس پردے کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کیونکہ موت کے بعد رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ جب انسان کا کوئی عزیز چلا جاتا ہے تو ایک شدید خواہش جنم لیتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ رابطہ دوبارہ بحال ہو، اور اسی خواہش کو سمجھنے کے لیے کتاب کا باب نمبر 10 ہمیں جدید دور کے ہسپتالوں سے نکال کر سیدھے قدیم یونان کے ایک پراسرار عمل کی طرف لے جاتا ہے، جسے سائیکو ہانٹیم کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، سائیکو مونٹیم۔ یہ محض کوئی تاریخ کا باب نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی ایک گہری کھوج ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک نہایت ہی پوشیدہ حصہ ہے۔ اگر ہم اسے تاریخی تناظر میں دیکھیں تو قدیم یونان میں لوگ اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ موت کسی بھی رشتے کا حتمی اختتام نہیں ہے۔ تو وہ رابطہ کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے مخصوص طریقے وضع کر رکھے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے زیر زمین یا تاریک غاروں میں مخصوص قسم کے کمرے بنا رکھے تھے جنہیں سائیکو مونٹیم کہا جاتا تھا۔ ان کا طریقہ کار بہت سادہ لیکن نفسیاتی طور پر بہت گہرا تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ کسی پیالے کا استعمال کرتے تھے۔ ہاں، ان تاریک کمروں میں ایک پالش کیا ہوا دھاتی پیالہ رکھا جاتا تھا جس میں پانی بھرا ہوتا تھا۔ سوگوار انسان اس تاریک، خاموش کمرے میں بیٹھ کر اس پانی کی چمکدار سطح میں مسلسل دیکھتا تھا۔ ایک طرح کا مراقبہ؟ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ یہ پانی اور یہ اندھیرا ایک دروازہ ہے، ایک پورٹل ہے جو انسانی شعور کو موت کے بعد کی دنیا سے جوڑتا ہے، جہاں وہ اپنے پیاروں کے عکس دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم ایسی قدیم روایات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انہیں محض توہم پرستی کا نام دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ وہ ہے جب ڈاکٹر آرتھر ہیسٹنگز اور ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے اس قدیم یونانی عمل کو جدید دور میں آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسے کوئی پراسرار جادوئی عمل نہیں بلکہ انسانی شعور کا ایک باقاعدہ تجربہ بنا کر پیش کیا۔ اور اس کی سیٹنگ کیسے کی گئی تھی؟
ڈاکٹر موڈی نے اپنے کلینک میں ایک تجربہ گاہ تیار کی، ایک ایسا تاریک اور پرسکون کمرہ جہاں بیرونی دنیا کا کوئی شور نہ آ سکے۔ اس میں ایک آرام دہ کرسی رکھی گئی اور کرسی کے سامنے ایک خاص زاویے پر ایک پالش شدہ شیشہ لگایا گیا زاویہ کیوں اہم تھا؟ تاکہ شیشے پر براہ راست کوئی روشنی نہ پڑے اور کرسی پر بیٹھے شخص کو شیشے میں اپنا عکس بھی نظر نہ آئے۔ یہ بالکل حسیات کو محدود کرنے والے ماحول کی طرح تھا، اور اس میں شرکت کی شرائط بھی بہت سخت تھیں۔ اور وہ شرائط ہی اس تجربے کو ایک سائنسی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ ہر شخص اس کمرے میں منہ اٹھا کر نہیں جا سکتا تھا۔ شرکا کے لیے لازم تھا کہ وہ جذباتی طور پر مستحکم ہو، ان کا ذہن ہر طرح کے خلفشار سے پاک ہو۔ انہیں تجربے سے پہلے باقاعدہ ذہنی سکون کی مشقیں کروائی جاتی تھیں تاکہ وہ ایک خاص شعوری حالت میں داخل ہو سکیں۔ اور یہ شعوری حالت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ دراصل انسانی شعور کی اس سطح کو چھونے کی کوشش تھی جسے بعض ماہرین درمیانی دنیا یعنی مڈل ریئلم کا نام دیتے ہیں۔ یہ درمیانی دنیا کا تصور تھوڑا سا پیچیدہ محسوس ہوتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جو نہ مکمل طور پر طبیعی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر خیالی؟ جی، اسے اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر موڈی کی ریسرچ کے مطابق یہ تاریک کمرہ، وہ خاموشی اور وہ شیشہ مل کر انسانی دماغ میں ایک ایسی عبوری کیفیت پیدا کرتے ہیں جو زندوں کی مادی دنیا اور ایک غیر مادی دنیا کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ دراصل جب ہمارا ذہن بیرونی حسیات جیسے کہ تیز روشنی اور شور سے کٹ جاتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس پرسکون حالت میں انسانی شعور ان باریک حقائق کو محسوس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو عام زندگی کے شور میں دکھائی نہیں دیتے۔ اور اس جدید سائیکومینٹیم کے جو نتائج سامنے آئے، انہوں نے تو ماہرین نفسیات کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ صرف ایک قدیم رسم کی نقل نہیں تھی، بلکہ یہ سوگ سے نکلنے، جسے گریف تھیراپی کہتے ہیں، کا ایک نہایت مؤثر ذریعہ بن کر سامنے آیا۔ ریٹا کے واقعے سے بہتر اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ بالکل، ریٹا کی کہانی، یہ کیس اس پوری ریسرچ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ریٹا نے اس تجربے میں حصہ لیا تھا۔ وہ شدید غم کا شکار تھی کیونکہ حال ہی میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ہاں، وہ اس تاریک کمرے میں شیشے کے سامنے یہ شدید خواہش لے کر بیٹھی تھی کہ شاید اسے اپنے مرحوم شوہر کی کوئی جھلک نظر آ جائے، شاید آخری بات ہو جائے۔ لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ جی، کیا ہوا تھا؟ شیشے میں اسے اپنے شوہر کے بجائے اپنے مرحوم والد دکھائی دیے، اور یہ کوئی سرسری سی جھلک نہیں تھی، اس کی اپنے والد سے ایک نہایت گہری اور جذباتی ملاقات ہوئی۔ بیانات واضح کرتے ہیں کہ یہ ملاقات کوئی دھندلا سا خواب نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل اور واضح تجربہ تھا۔ اور ریٹا کے اس واقعے میں ایک بہت گہرا نفسیاتی اور سائنسی پہلو چھپا ہے۔ جب بھی اس طرح کے تجربات کی بات ہوتی ہے تو تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ محض وش فلفلمنٹ ہے، یعنی انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہے، صدمے کی حالت میں دماغ وہی فریب پیدا کر دیتا ہے۔ بالکل، تاکہ اسے تسلی مل سکے۔ لیکن ریٹا کے کیس نے اس منطق کو مکمل طور پر غلط ثابت کر دیا۔ کیسے؟ اگر یہ محض اس کے دماغ کی اختراع ہوتی، اگر اس کا دماغ اسے کوئی تصویر دکھا رہا ہوتا تو اسے لازماً اپنا شوہر ہی نظر آتا، کیونکہ وہ اسی کی شدید خواہش لے کر اس کمرے میں گئی تھی۔ ہاں، یہ تو بہت واضح سی بات ہے۔ اس کے والد کا بالکل غیر متوقع طور پر نظر آنا اس بات کا مضبوط ثبوت ہے کہ یہ تجربات خود ساختہ خواب یا ہیلوسینیشن نہیں ہوتے، بلکہ یہاں کچھ اور ہی وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ یہ انسانی شعور کی کوئی ایسی طے ہے جہاں ایسے گہرے جذباتی زخموں کا علاج ہوتا ہے جنہیں عام ادویات نہیں بھر سکتی۔ اسی لیے اسے نفسیات کی دنیا میں غم سے نمٹنے کا ایک طاقتور طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات واقعی تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ انسانی دماغ ہماری موجودہ سائنسی سمجھ سے کہیں زیادہ گہرا ہے، اور اس تجربے کی کامیابی صرف چند گمنام لوگوں تک محدود نہیں رہی۔ ہاں، یہ بہت مقبول ہوا تھا۔ بالکل، جب اس تحقیق کے نتائج سامنے آئے تو اوپرا ونفری اور جوان ریورس جیسی عالمی شہرت یافتہ شخصیات نے بھی سائیکومینٹیم کے اس عمل میں حصہ لیا۔ ان شخصیات کے پاس دنیا کی بہترین سہولیات موجود تھیں، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ شیشے کے سامنے گزارے گئے ان چند لمحات نے ان کے دیرینہ غموں کو جس طرح کم کیا وہ کسی اور طریقے سے ممکن نہیں تھا۔ لیکن پھر وہی بات، کیا بات؟
ایک تنقیدی سوچ رکھنے والا انسان یہاں بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ مشہور شخصیات کے بیانات بھی تو آخرکار ان کے ذاتی احساسات ہی ہیں۔ کیا اس سب کا کوئی ٹھوس مادی ثبوت بھی موجود ہے؟ بالکل موجود ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تحقیق محض نفسیات سے نکل کر طبعی حقائق کی دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ کیمرے کے ریکارڈنگ؟ جی ہاں، جب ان سائیکومینٹیم سیشنز کے دوران جدید کیمرے استعمال کیے گئے تو نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ کیمرے کی آنکھ نے کمرے میں موجود روشنی کے گولوں، جنہیں عام طور پر آربز کہا جاتا ہے، ان کو محفوظ کیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے، کیونکہ کیمرہ تو کوئی جذباتی چیز نہیں ہے۔ بالکل، کیمرہ کسی غم کا شکار نہیں ہوتا، اسے ہیلوسینیشن نہیں ہو سکتا۔ کیمرے کا ان روشنیوں کو قید کرنا اس بات کا ایک موضوعی اور ٹھوس ثبوت ہے کہ اس تاریک کمرے میں محض ذہن کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر کی طبعی دنیا میں بھی واقعی کچھ ہو رہا تھا۔ یہ نقطہ واقعی بحث کا رخ بدل دیتا ہے۔ اگر کیمرہ کچھ ریکارڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی ایسی توانائی موجود ہے جسے روشنی کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ موضوعی ثبوت اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انسانی شعور کا دائرہ کار صرف اس جسم اور اس دماغ تک محدود نہیں ہے۔ جب وہ روشنی کے گولے کیمرے میں قید ہوتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ غم زدہ انسان جس وجود کو محسوس کر رہا ہے اس کی ایک فزیکل حقیقت بھی ہے۔ اور اس سارے عمل کا جو سب سے بڑا فائدہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ زندگی کی طرف ایک نئے مثبت جذبے کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ ان کے اندر کا خالہ بھر جاتا ہے۔ ہاں، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا وہ عزیز اب بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے اور موت رشتوں کا حتمی انجام نہیں ہے۔ یہ کتنا خوبصورت اور امید افزا پہلو ہے، اور یہیں پر ہم اس بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا ایک عام انسان کی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ آپ کے خیال میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر موڈی کی اس کتاب کی یہ ابواب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کسی کے بچھڑنے کا دکھ برداشت کرنا محض ادویات کے سہارے زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ انسانی شعور کی وسعتوں کو سمجھنا انسان کو ایک غیر معمولی سکون دے سکتا ہے۔ بالکل۔ چاہے وہ موت کے بستر کے پاس نظر آنے والی روشنی ہو، ٹھنڈی دھند ہو، آسمانی موسیقی ہو، یا سائیکومینٹیم کے شیشے میں نظر آنے والا عکس۔ یہ سب چیزیں انسان کے اندر موجود موت کے خوف کو ایک مستقل طمانینت میں بدل سکتی ہیں۔ صدیوں سے موت کو ایک انتہائی خوفناک انجام کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن ان سائنسی حوالوں نے اس روایتی خوف کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جب انسان ان حقائق کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ زندگی کو ایک نئے انداز میں گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اس سلسلے کو ایک انتہائی اہم موڑ پر لاتے ہیں۔ ہم نے موت کے وقت کے مشاہدات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس سیریز کے اگلے اور آخری حصے میں ہم اس کتاب کے حتمی نتائج پر بات کریں گے، یعنی نیئر ڈیتھ ریسرچ کے فلسفیانہ اثرات پر۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ اس وسیع تحقیق کے ہمارے معاشرے اور ہمارے زندگی گزارنے کے طریقوں پر مجموعی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام کڑیوں کو جوڑیں گے اور حتمی تصویر دیکھیں گے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا؟ اگر محض ایک مخصوص ماحول جیسے کہ سائیکومیٹیم کا ایک تاریک کمرہ انسانوں کو ایک غیر مادی دنیا سے اتنے حقیقی انداز میں جوڑ سکتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ خود انسانی ذہن ہی وہ اصل شیشہ ہو، وہ اصل پورٹل ہو جس کے اندر کائنات کی وہ تمام صلاحیتیں پوشیدہ ہیں جنہیں ہم دنیا کے شور کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات کے تمام اسرار کسی اور دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی اندر موجود ہوں؟ بالکل، یہی سوچنے کی بات ہے۔ کیا واقعی ہمارا اپنا ذہن ہی وہ سب سے بڑا دروازہ ہے جسے ہم نے ابھی تک پوری طرح دریافت نہیں کیا؟ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو طویل غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اس گہرے اور فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ یہ جاننے اور سمجھنے کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلے حصے تک کے لیے اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے اس کائناتی شور میں تھوڑی سی خاموشی تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کون جانتا ہے کہ اس خاموشی میں انسان پر کون سے نئے راز فاش ہو جائیں؟ آج کا ہمارا جو بنیادی مقصد ہے، جو مشن ہے اس جائزے کا، وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا تعین کریں کہ کیا موت کے قریب پہنچنے کے تجربات، جنہیں ہم NDEs کہتے ہیں، کیا وہ واقعی موت کے بعد کی زندگی کا کوئی حتمی ثبوت ہے؟ اور یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے، مطلب یہ وہ سوال ہے جو سائنس اور روحانیت کی سرحدوں پر کھڑا ہے۔ بالکل، تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج ہم عقیدے یعنی بلیف،
سائنسی ثبوت اور ذاتی تجربے کے درمیان موجود لکیر کو بہت قریب سے پرکھنے والے ہیں۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب ایک عام انسان ان کہانیوں کو سنتا ہے تو اس کا ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ دیکھیں، میں یہاں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں۔ ایک ماہر کے طور پر میرا ماننا ہے کہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ہماری اخلاقی ذمہ داری بہت اہم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک کتاب کا خلاصہ بیان کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ سنسنی خیز کہانیاں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں ہے۔ یہ انسانی شعور کے سفر کی ایک بہت گہری کھوج ہے۔ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، تو ہمیں اس موضوع کو اسی سنجیدگی اور احترام کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اگر ہم پورے سفر کی ایک یاد دہانی کروائیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ اس کھوج میں شامل ہیں۔ 1975 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی اور اس نے ایک طرح سے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تہلکہ مچا دیا تھا اس کتاب نے۔ ہاں، کیونکہ اس میں 100 ایسے افراد کی کہانیاں تھیں جو طبی موت یعنی کلینکل ڈیتھ کا شکار ہوئے اور پھر واپس آئے۔ اور سب سے حیران کن بات وہ 14 مشترکہ علامات تھیں جو ان سب کے تجربات میں بار بار سامنے آ رہی تھیں۔ وہی علامات جو اب پاپ کلچر کا حصہ بن چکی ہیں، جیسے وہ تاریک سرنگ کا ذکر۔ وہ سرنگ جس کے آخر میں ایک بہت ہی چمکدار اور پرسکون روشنی ہوتی ہے۔ اور گزر چکے پیاروں سے ملاقات۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو 100 مختلف لوگوں نے، جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، بالکل ایک ہی انداز میں بیان کی۔ تو یہاں آ کر ایک عام سائنسی ذہن فوراً ایک اعتراض اٹھاتا ہے، اور میں خود بھی جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ جب دل دھڑکنا بند ہوتا ہے تو دماغ کو آکسیجن ملنا بند ہو جاتی ہے۔ بالکل، جسے ہم ہائپوکسیا کہتے ہیں۔ ہاں، ہائپوکسیا۔ تو کیا آکسیجن کی یہ کمی مرتے ہوئے دماغ میں ہذیان یا ہیلوسینیشنز پیدا نہیں کر سکتی؟ کیا یہ سب محض کیمیائی رد عمل نہیں ہو سکتا؟ مطلب ایک مرتا ہوا دماغ بس کچھ کیمیکلز ریلیز کر رہا ہے اور لوگوں کو سرنگ نظر آ رہی ہے؟ یہ ماہرین اعصابیات کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط اعتراض ہے، اور بظاہر یہ دلیل بہت وزن رکھتی ہے کہ دماغ اپنے دفاع میں کچھ کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ بڑی تصویر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میری مراد مصنف کی وہ بعد دریافتیں ہیں جو انہوں نے پال پیری کے ساتھ مل کر کیں۔ انہوں نے ایک اور بہت ہی پر اسرار رجحان کو سامنے رکھا جسے شیئرڈ ڈیتھ ایکسپیرینسز یا SDEs کہا جاتا ہے، یعنی مشترکہ موت کے تجربات۔ ہاں، یہ حصہ بہت ہی زبردست تھا۔ یہ مشترکہ موت کے تجربات، ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص موت کے آخری مراحل میں ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کے تجربات صرف اسی تک محدود نہیں رہتے۔ اس کے بستر کے پاس کھڑے ہوئے وہ لوگ جو مکمل طور پر صحت مند ہیں، جن کا دل بالکل ٹھیک دھڑک رہا ہے، ہاں، جن کے دماغ کو آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی اچانک اس عمل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی آکسیجن کی کمی والے نظریے کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ صحت مند لوگ بھی اسی روشنی کو دیکھتے ہیں، انہیں بھی وہی سرنگ محسوس ہوتی ہے۔ اور مصنف نے اس میں اپنی والدہ کی موت کے وقت کا واقعہ بھی شیئر کیا ہے، جہاں کمرے میں موجود دیگر افراد نے بھی اس روشنی اور تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک مرتے ہوئے شخص کا دماغ تو شاید وہم کا شکار ہو، لیکن پاس کھڑے 3 صحت مند افراد کے دماغ ایک ہی وقت میں ایک جیسا وہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کیمیائی نظریے کو بے بس کر دیتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کچھ تو ایسا ہے جو صرف دماغ کے اندر نہیں ہو رہا، بلکہ اس کمرے کے ماحول میں ایک موضوعی حقیقت کے طور پر گھٹ رہا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر صحت مند افراد بھی وہی دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا یہ ثبوت ہے؟ مطلب کیا ہم اسے روایتی معنوں میں ثبوت کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہری فلسفانہ بحث ہے۔ دیکھیں، ایک تجربہ کرنے والے کے لیے تو وہ حقائق ہیں، لیکن کیا ایک لیبارٹری میں بیٹھا سائنسدان اسے سائنسی ثبوت مانے گا؟ شاید نہیں، کیونکہ سائنس تو تجربے کو دہرانے کا نام ہے۔ بالکل، لیبارٹری کا سائنسدان اسے روایتی سائنسی ثبوت یا آبجیکٹیو پروف تسلیم نہیں کرے گا۔ اور موڈی نے کتاب کے 11ویں باب میں خود اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ سائنس کا انحصار ان چیزوں پر ہے جن کا وزن کیا جا سکے، جنہیں مشین سے ناپا جا سکے۔ اور ظاہر ہے ہم کسی انسان کو جان بوجھ کر مار کر واپس نہیں لا سکتے تاکہ اس کا تجربہ ریکارڈ کیا جائے۔ بالکل نہیں کر سکتے۔
NDEs بنیادی طور پر داخلی اور ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی سبجیکٹو ہوتے ہیں، اور مصنف نے اس بحث کو سمجھانے کے لیے عظیم فلاسفرز کا حوالہ بھی دیا ہے۔ ڈیوڈ ہیوم کا ذکر آتا ہے اس میں۔ جی، ڈیوڈ ہیوم کا یہ ماننا تھا کہ انسانی عقل کس طرح معجزات اور غیر معمولی شواہد کو پرکھتی ہے۔ اس کے نزدیک کسی بھی غیر معمولی دعوے کو ماننے کے لیے ثبوت کا پڑلا بہت بہت بھاری ہونا چاہیے۔ اور اسی فلسفیانہ بحث میں AJ ایئر والا واقعہ، وہ ایک ایسا دھماکہ ہے جو بڑے بڑے شکوک و شبہات رکھنے والوں کو خاموش کر دیتا ہے۔ مجھے تو وہ واقعہ پڑھ کر واقعی ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ 20ویں صدی کے مشہور برطانوی فلسفی تھے اور یہ کتاب کے سب سے طاقتور حصوں میں سے ایک ہے۔ AJ ایئر لاجیکل پوزیٹیوزم کے بانیوں میں سے تھے، مطلب ایک ایسا شخص جس کا ماننا تھا کہ جو چیز سائنس ثابت نہ کر سکے وہ بکواس ہے۔ ہاں، ان کے نزدیک وہ بے معنی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کا تصور تو ان کے لیے ایک مذاق تھا، وہ اس پر ہنستے تھے۔ اور پھر قدرت نے ان کے ساتھ وہی کیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک دن گوشت کا ایک ٹکڑا ان کے گلے میں پھنس گیا اور وہ طبی طور پر مردہ قرار دے دیے گئے۔ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ ایک NDE سے گزرے، اور جب وہ واپس آئے تو اس کٹر فلسفی کا نظریہ مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ انہوں نے ایک سرخ روشنی کا ذکر کیا تھا نا، جو کائنات کے نظام کو چلا رہی تھی۔ جی، انہوں نے اس سرخ روشنی اور وقت اور خلا کے محافظوں کا تذکرہ کیا۔ اب آپ سوچئے، ایک ایسا شخص جس نے زندگی بھر درجنوں کتابیں لکھیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ روحانیت غیر معقول ہے۔ اور وہ واپس آ کر لکھتا ہے کہ میرے حالیہ تجربات نے میرے اس یقین کو کمزور کر دیا ہے کہ میری موت ہی میرا مکمل اختتام ہوگی۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ جب فلسفہ اور ذاتی تجربہ آمنے سامنے آتے ہیں تو جیت کس کی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جیت ہمیشہ ذاتی تجربے کی ہوتی ہے۔ آپ دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیں، لاجک لگا لیں، لیکن جب آپ خود اس تاریک سرنگ سے گزر کر اس روشنی کا سامنا کرتے ہیں تو سارے نظریات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی تو اس تجربے سے نہیں گزرا، تو جو لوگ صرف یہ کہانیاں سن رہے ہیں ان کے لیے موڈی کا کیا پیغام ہے؟ کیا وہ اندھے عقیدے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ موڈی اندھے یقین کی بات نہیں کرتے، وہ عقلی ثبوت یعنی ریشنل پروف کی بات کرتے ہیں۔ ریشنل پروف یعنی منطقی بنیاد پر کسی چیز کو ماننا؟ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ جب دنیا بھر سے ہزاروں لوگ جو مختلف مذاہب، ثقافتوں اور زمانوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہی طرح کی تفصیل بیان کر رہے ہوں تو ان سب کو جھوٹا کہنا تو عقل کے خلاف ہے۔ بالکل۔ اگر آپ ایک جج کی طرح ان گواہیوں کو عدالت میں رکھیں تو شواہد کا وزن شعور کی بقا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ اندھا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ شواہد کی بنیاد پر نکالا گیا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے، اور موڈی نے خود بطور محقق جو احتیاط برتی ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ کتاب میں ایک 3 سطحی جائزے کا ذکر ہے جس میں پیشہ ورانہ اخلاقیات یا پروفیشنل ایتھکس کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے۔ اور یہ بہت ضروری تھا۔ مجھے شروع میں سمجھ نہیں آیا کہ اس پیرانارمل ریسرچ میں اخلاقیات کا کیا کام، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ یہ موضوع کتنا حساس ہے۔ یہ انتہائی حساس موضوع ہے، کیونکہ دیکھیں، ہم جب موت کے بعد کی زندگی پر بات کرتے ہیں تو ہم دراصل کن لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں؟ زیادہ تر وہ لوگ جو غمزدہ ہیں۔ جی، وہ لوگ جو اپنی زندگی کے نازک ترین موڑ پر ہیں، جو کسی پیارے کی موت کا دکھ جھیل رہے ہیں یا خود کسی مہلک بیماری کا شکار ہے۔ ایسے کمزور اور جذباتی لمحات میں لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلانا ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ بالکل۔ مصنفین کے لیے دانشورانہ دیانتداری یا انٹلیکچوئل آنیسٹی انتہائی اہم ہوتی ہے۔ حقائق کو توڑ مروڑ کر سنسنی خیز بنا کر بیچنا ایتھکس کے خلاف ہے۔ موڈی نے ان تجربات کو ان کی اصل حالت میں پیش کیا ہے۔ اور انہوں نے ایسے کسی مخصوص مذہبی ایجنڈے کے تحت استعمال بھی نہیں کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ انہوں نے شواہد کو غیر جانبدارانہ طور پر پیش کیا ہے، اور یہی ان کا اخلاقی فرض بھی تھا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اتنی ساری بحث، اتنے شواہد اور احتیاط کے بعد موڈی کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ کتاب کا سب سے بڑا اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہمارا شعور، جسے ہم کانشسنس کہتے ہیں، وہ جسمانی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ یعنی وہ اس گوشت پوست کے دماغ کے اندر قید نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ جب جسمانی موت واقع ہوتی ہے، دماغ کے خلیے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں،
تب بھی انسان کی ذات فنا نہیں ہوتی، بلکہ تجربات بتاتے ہیں کہ جسم سے آزاد ہونے کے بعد شعور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ زیادہ وسیع اور بیدار ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کی زندگیاں جس طرح سے بدلتی ہیں، جو موت کے منہ سے واپس آتے ہیں، وہ اس کتاب کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ ہاں، ان کی شخصیات میں بالکل کوانٹم لیول کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ سب سے نمایاں تبدیلی تو یہ تھی کہ ان کے اندر سے موت کا خوف بالکل ختم ہو گیا۔ موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں رہی، اور جب موت کا ڈر نکل جاتا ہے تو انسان واقعی جینا شروع کرتا ہے۔ اور اس خوف کے ختم ہونے کا اثر ان کی دنیاوی ترجیحات پر پڑتا ہے۔ انہوں نے مادی دنیا کی دوڑ سے خود کو الگ کر لیا۔ پیسے کمانے کی ہوس، رتبے اور طاقت کی خواہش بے معنی ہو گئی۔ ان سب کی جگہ انسانی ہمدردی، درگزر اور محبت نے لے لی، یعنی کمپیشن زیادہ اہم ہو گیا۔ وہ ہر جاندار چیز کے ساتھ ایک انوکھا تعلق محسوس کرنے لگے۔ اور پھر کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن پر یقین کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے، جیسے علم حاصل کرنے کی ایک شدید خواہش، اور وہ جسے کتاب میں سپونٹینیس میوزس کہا گیا ہے۔ جی، اچانک تخلیقی صلاحیتوں کا ابھرنا۔ مطلب لوگ موت کی سرحد سے واپس آئے اور اچانک بہترین پینٹنگز کرنے لگے، یا کسی استاد کے بغیر شاندار موسیقی ترتیب دینے لگے۔ کچھ تو اپنی پرانی لاعلاج بیماریوں سے بھی شفا پا گئے۔ یہ اچانک شفا اور نئی صلاحیتوں کا ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب شعور اس کائناتی روشنی سے جڑتا ہے تو وہ ایک نئی توانائی لے کر واپس آتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت پیراڈاکس ہے کہ موت کا قریب ترین سامنا کرنے کے بعد انسان کو زندگی کی اصل قدر سمجھ آتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ موت کے تجربے نے لوگوں کو مرنا نہیں بلکہ حقیقت میں جینا سکھا دیا۔ موت کا ڈر ختم ہونے سے وہ اپنے موجودہ لمحے کو زیادہ دیانداری سے جینے لگے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا اور روشن امید کا پیغام ہے جو غم کی کیفیت میں ہیں۔ موڈی کے حتمی الفاظ ان کے لیے واقعی ایک تسلی بخش پیغام ہے کہ موت کوئی تاریک انجام نہیں ہے۔ یہ ایک اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ سرنگ کے اس پار ایک انتہائی پرسکون اور روشن دنیا موجود ہے جہاں ہم اپنے پیاروں سے دوبارہ مل سکتے ہیں۔ واقعی، اور اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا مطالعہ ہے جو انسان کو اندر سے بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں، ایک ایسا سوال جس پر غور کرنا اب وقت کی ضرورت ہے۔ ضرور، وہ کیا سوال ہے؟ اگر ہمارا شعور اور ہماری محبتیں موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں، اور اگر شعور اس گوشت پوسٹ کے دماغ کا محتاج نہیں ہے، تو کیا ہمیں آج اپنی موجودہ زندگی میں اپنے فیصلوں، ترجیحات اور ایک دوسرے کے ساتھ رویوں پر دوبارہ غور نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو واقعی سوچنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ اگر جسم ضروری نہیں تو پھر شعور کس حد تک پھیل سکتا ہے؟ کیا کوئی غیر حیاتیاتی وجود بھی اس کائناتی شعور کا حصہ بن سکتا ہے، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ٹیکنالوجی اور روحانیت کے درمیان ایک نئی بحث کا آغاز کر سکتا ہے۔ بہت گہری بات کی آپ نے، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو یقیناً دیر تک ذہنوں میں تجسس پیدا کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ریمنڈ اے موڈی جونیئر کی کتاب لائف آفٹر لائف کے سفر کا یہ طویل اور گہرا تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس مطالعے نے واقعی زندگی اور موت کو دیکھنے کا نیا زاویہ فراہم کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہے انہیں یہ تفصیلی مطالعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر اس علمی کھوج نے کچھ نئے سوالات کو جنم دیا ہے تو سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کامنٹس کے حصے میں اپنی پسندیدہ کتابوں کے نام شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ مستقبل میں ہم ان کتابوں پر بھی اسی طرح تفصیلی بات کر سکیں۔ تب تک کے لیے سوچ کے اس سفر کو جاری رکھیں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو محبت اور ہمدردی سے گزارنے کی کوشش کریں۔ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں۔